अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। और जी बच्चा पार्टी तो मज़े ही मज़े में है, घर में है, और अच्छी बात है जिस तरह कोविड फैल रहा है तेज़ी से, और इसमें जो है बच्चों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कल मैं निकली और इवनिंग में थी। हस्बैंड मेरे आजकल थोड़ा बीपी हाई होता है, उनका ब्लड प्रेशर, तो डॉक्टर को दिखाना है और मेरे बगैर तो जाते नहीं। तो मैं साथ निकली उनके, और कुछ 6:30-7 बजे का टाइम था। तो बाहर निकली तो जिस तरह वीरानी थी यार, तो मेरा दिल कुढ़ रहा था। सच्ची से बताऊं, मुझे लगा कि मेरा शहर वीरान हो गया है। मुल्तान में शॉप्स बंद होना शुरू हो गई, बल्कि बंद ही थी तकरीबन। और मैंने कुछ सामान भी लेना था, लिस्ट बना कर निकली यार, कुछ ग्रॉसरी भी ले लूंगी, चलो डॉक्टर्स के पास भी टाइम है, थोड़ा टाइम है, दिखा देंगे। तो यार जब मैं निकली बाहर और जो सिचुएशन दिखी, तो दिल मेरा कुढ़ रहा था कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से सारा शहर हमारा वीरान ही वीरान हो गया। वो जो हस्टल बस्टल लाइफ थी, लगता था यार मुक गई है, ख़त्म हो गई है। तो फिर जहन में आया यार, सेहत है तो सब कुछ है। जब मैं निश्तर हॉस्पिटल के करीब पहुंची, वहाँ लेबॉर्ट्री जहाँ मेरे हस्बैंड ने टेस्ट कराना था ब्लड, तो वहाँ इतना रश था, इतना रश था। कुछ लोग रिक्शा से जो है अपने पेशेंट को निकाल रहे हैं, चल नहीं सकते पेशेंट, उनके मरीज जो हैं, और सेहत नहीं है। तो यार फिर मुझे एहसास हुआ यार, देखो सेहत कितनी कितनी बड़ी नेमत है और हम इसकी कदर नहीं करते। तो कहने का मकसद ये है कि जब बीमार होते हैं आप लोग, जब आप बीमार होते हैं तो फिर एहसास होता है कि यार सेहत कितनी बड़ी नेमत है। और कुछ ऐसा ही हाल है, रूटीन वाइज हम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, और यही हाल था। फिर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा अगर आप रूटीन में एक्सरसाइज करते और अपने डाइट पे फोकस रखते तो आज आपको भी ये मसले नहीं होते। तो हम रूटीन में ऐसा हो जाते हैं, बेखबरे हो जाते हैं, कुछ नहीं यार, रूटीन चल रही है, जिंदगी चल रही है, खाना है, पीना है, हर काम करना है, लेकिन यार सेहत पे कोई फोकस नहीं है। तो फिर एहसास होता है जब आपको कहा जाता है यार ये परहेज करना है, ये चीजें नहीं खानी, तो फिर कहते हैं यार सेहत बड़ी नेमत है। और वाकई ये बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी डाइट के हवाले से ख्याल रखें। और कुछ देर बाद मेरे साथ गेस्ट होंगे, आज कुछ लेट हो गए मेरे गेस्ट, तो इसीलिए आयशा को टाइम मिल गया अब आपसे बात करने का। तो आज हमने जो है, आज हमारे प्रोग्राम में भी जो हमने फोकस करना है वो डाइट के हवाले से है, वो हमारी एक्सरसाइज के हवाले से है। हम पढ़ते हैं और रूटीन वाइज, लेकिन इस पे जो है देखते भी हैं और जानते भी हैं। और जब हमें डॉक्टर साहब एक लिस्ट बनाकर देते हैं, डाइट प्लान बनाकर देते हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये टाइम की होना चाहिए सोने का, जागने का, तो फिर क्या होगा आप ये सोचें कि फिर हमें एहसास होता है कि यार सेहत कितनी बड़ी नेमत है और इसका जो है ख्याल रखना है आपने। अच्छा, आज ये तो बात हो गई अपनी सेहत की। आज सुबह सुबह जब मैं आई तो जब कुछ वैसे अच्छी अच्छी खबरें भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ कोलीग्स, कुछ लोगों की बर्थडे भी है, वो भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो रूटीन वाइज में देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस पर बात की जाए, वो ये है कि यार यहाँ से एक बाइक वाला गुजर रहा है, यहाँ से जहाँ करके, यार ये चीज़ें मैं नोट कर रही थी। यार किसी को सब्र ही नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है यार। क्या है, घर से देर से निकलते हैं और आपको इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है, ये तेजी से जू करके जा रहे हैं, जू करके जा रहे हैं। और हुआ यही कि मैं परेशान हो जाती हूँ, अल्लाह कुछ हो ना जाए, कुछ हादसा ना हो जाए। किस तरह ये लोग बाइक चला रहे होते हैं, किस तरह ये भाई लोग तेजी में होते हैं। तो सुबह जब मैं आई यहाँ स्टूडियो में, और सुबह सुबह जब मैंने न्यूज़ देखी यार, बुरे वाला में एक वाकया हुआ, और तेज रफ्तारी ही रीजन है। तो कार जो है, करोला जो है, बिल्कुल पिचक गई और ट्रक के साथ, और उसमें यार 5 से 6 अफराद, 3 खवातीन, 2 बच्चे, उन सब की डेथ हो गई। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, सोचा नहीं होगा उन लोगों ने कि घर से बाहर निकलेंगे और ऐसे ही मौत उनके इंतजार में होगी, और रीजन सिर्फ तेज रफ्तारी है। तो यार कहीं जाकर एहसास होता है हम लोगों को यार, थोड़ा सा इस तेज रफ्तारी को थोड़ा स्लो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का जो हमारे अंदर एक चीज़ पाई जाती है कि आगे बढ़ना है, तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो कहीं जाकर यही इस तरह के लॉसेस भी होते हैं ज़िंदगी में। बहरहाल ये एक वाक़या, और उसके बाद कराची में भी ऐसा हुआ कि कराची में भी दूल्हा जो है, उसकी कार को हादसा पेश आया, दूल्हा जो है जाँ बहक हो गया।
تو یار خوشیاں، جہاں خوشیوں کا موقع ہو، خوشیوں کا ایونٹ ہو اور وہ ماتم میں تبدیل ہو جائے، وہ جو دکھ ہوتا ہے، میں صحیح بتاتی ہوں، آج میں صبح صبح تھوڑا میرا موڈ اپسیٹ ہو گیا یار، کیا ہے یار اس طرح کی نیوز. اور یقیناً شیئر کرنے کا مقصد آپ کو یہ نہیں ہر کسی آپ کی مارننگ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ اچھی گزرے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط کریں یار. ایک تو احتیاط اپنی صحت کے حوالے سے جب میں کہہ رہی تھی کہ صحت کے حوالے سے خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ روڈ پر آتے ہیں، روڈ میں کتنے بہت ظالم ہوتے ہیں، سڑکیں کسی کی نہیں ہیں، تو یار اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اپنی کار کی رفتار کو نارمل رکھا کریں، اور جب آپ کنٹرول نہیں کر پاتے اور اسی طرح بہت بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ 2 حادثات سن کر یار کہ یہ کیا ہو گیا. خوشیوں بھرے گھر جہاں شادیانے بج رہے تھے، یا جہاں دولہا جو ہے بارات لے کے جا رہا تھا، اور وہاں اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اور وہ جو خوشیاں ہیں وہ ماتم میں تبدیل ہو جائیں، تو کتنا افسوس ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی یار تھوڑی سی کیا کہتی ہوں، میں خود افسردہ ہو گئی. چلیں اب بات کرتے ہیں. آج کچھ لوگوں کی برتھ ڈے ہے یار، جن کی برتھ ڈے ہوتی ہے یا جن کی خوشی کا کوئی بھی دن ہو یار، کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یا میں کہتی ہوں کوئی فرسٹ آ رہا ہوتا ہے، یا کوئی کامیابی مل رہی ہوتی ہے، کوئی کسی کو جاب مل رہی ہوتی ہے یار، وہ الگ لمحہ ہوتا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کبھی ہمارے پاس ورڈز نہیں ہوتے، میرے پاس بھی نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے جب میری فرسٹ ٹائم جاب لگی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح جو ہے سیلیبریٹ، اور یار چیخنے کو میرا دل کر رہا تھا یار. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ٹائم، اور یہ بہت پرانی بات ہو گئی 2008 کی، کہ جب فرسٹ جاب میری لگی اور مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں سلیکٹ بھی ہو جاؤں گی، اوکے بھی ہو جاؤں گی اور میری جاب لگ جائے گی. تو یہ اسی طرح زندگی میں بہت سارے لمحے آتے ہیں جب آپ جو ہے خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ لمحے میں کہتی ہوں ملتے بہت کم ہیں، لیکن سیلیبریٹ کرنے بہت ہی ضروری ہیں. آج برتھ ڈے ہے جناب، بالکل یہ میں بتا دوں. ویسے تو بہت سارے میرے بچوں کی، میں کہوں گی بھائی لوگوں کی آج برتھ ڈے ہوگی، تو جن کی بھی برتھ ڈے ہے سب کو برتھ ڈے جو ہے بہت بہت مبارک ہو. لیکن آج ہمارے اسپیشل گیسٹ آتے ہیں ہمارے ساتھ، فزیوتھراپسٹ ہیں، اور اکثر جو ہے جب پین فیل کرتے ہیں ہم نا، دردہ ہم اکثر کہتے ہیں گوڈے گٹوں میں درد ہے، تو فزیوتھراپسٹ آتے ہیں ہمارے ساتھ، ضمیر الطاف صاحب آتے ہیں. تو یار آج ان کو مس بھی کر رہے ہیں یار، ان کی آج برتھ ڈے تھی. تو بہرحال ان کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار خوشیاں عطا کرے اور آپ کی زندگی میں، آپ کی عمر میں برکت دے. یہ آمین ثم آمین. یار کوئی میوزک ہی چلا دو یار. یا تھوڑا سا اور چلا دیتے، تھوڑا سا وارم اپ ہو جاتے، تھوڑا سا میوزک شیوزک چلتا. ہاں اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ ضروری ہے، وارم اپ ہونا بہت ہی ضروری ہے صبح صبح، تھوڑی سی انرجی. اب تھوڑی سی دیر بعد میں کہوں گی یار کوئی لڈی شڈی والا گانا جو ہے یہ سانگ بھی لگا دو یار. حیدر تیار رکھو، آج میرا دل کہہ رہا ہے یار تھوڑی سی جھومر کر ہم نے ماری تھی میں نے بعد میں، لیکن مزہ نہیں آیا تھا. پروگرام اینڈ ہو گیا اور میں یہاں سے وہاں جا رہی تھی اسٹوڈیو میں اور میں جھومرے مار رہی تھی. تو میرا دل ہے، تو آپ کوئی جو ہے میوزک ریڈی رکھو. حیدر یہ تمہارا کام ہے. تو اس کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز ہوگی، ہم تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے اور اس کے بعد اگلی برتھ ڈے پہ چلتے ہیں. چلے اگلی برتھ ڈے منا لیتے ہیں. حیدر تیار رکھو ایک سانگ پیارا سا اپنا سریکی سا جو ڈھول والا ہو، کچھ مزے کا ہو، تھوڑا اس پہ لڈی شڈی ہو جائے تو مزہ آئے گا. اچھا آگے چلتے ہیں، اور آگے جو ہے برتھ ڈے ہے احمد کی، اور پیارا سا جو بچہ ہے احمد، اس کی برتھ ڈے ہے. احمد کو برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو احمد. برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آہا اچھا یہ برتھ ڈے وش کر رہے ہیں، ویسے تو بالکل عائشہ ہی کر رہی ہے، لیکن ان کے چاچو جو ہیں منیب جو ہیں، اور ہمارے آڈیو انجینئر اور عظیم بھائی، تو ان کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو علی کو اپنی برتھ ڈے، اور انجوائے کرو یہ دن، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بہت بہت برکت ڈالے اور آپ کو نیک بنائے. اچھا یہ وشز جو ہوتے ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، بیسٹ وشز ہیں آپ کے ساتھ. اچھا اب میں نے کہا تھا حیدر اب تھوڑا ذرا موڈ نا بہت آف ہو گیا ہے، تھوڑا چل کرنے کا ٹائم ہے، اور میں بار بار کہہ رہی یار
تھوڑا سا دل کہہ رہا ہے میرا ادھر میں اٹھ کے جیسے جھومر شمر مار کے دکھاؤں گی. تو یہ اس ریکی وسیب کا وہ ہے, تھوڑا سا کہتے ہیں نا چل کرنا ہو ماحول کو, تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا, گپ شپ ہو رہی تھی, برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ ہو گئی اور بات ہو گئی صحت کی. تو صحت کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا کرے. اور یہی حال ہوا کہ جب میرے ہسبینڈ صاحب تھوڑے سے بیمار ہوئے, اور آج کل بی پی ہائی پہ رہتا ہے, بلڈ پریشر جو ہے بہت زیادہ ہائی ہے, اور اس کی شامت جو ہے نا ہم لوگوں پر آتی ہے, بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یار میرا بی پی ہائی ہے تمہیں نہیں پتا. تو میں کہتی ہوں یار یہ بڑا چنگا رولا ہو گیا, چنگا عذاب ہو گیا. تو جس کا بی پی ہائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ کا بی پی ہائی ہے, آپ ذرا کول رہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں بی پی ہائی ہونے کے بعد کول نہیں رہتے. یار نارمل لو لائف کو کیا ہو گیا, کیوں اتنا جو ہے ہائپ لیتے ہو, کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہو گیا ہے, بیماری ہو گئی آپ کو, تو اب آپ نے نارمل رہنا ہے, دوسروں کو تنگ نہیں کرنا. دوسروں پہ جو ہے یہ عذاب ہوتا ہے کہ یار بی پی ہائی ہے, ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی میری. تو یہ اکثر کہتے ہیں, میں کہتی ہوں یار میں کیا کروں, میں جو ہے ہر طریقے سے ایک وائف جو ہے جتنا ٹائم مجھے ملتا ہے, میں ڈائٹ کانشیس بھی ہوں, اپنی ڈائٹ کے حوالے سے بہت خیال رکھتی ہوں, لیکن گھر والوں کی ڈائٹ کا بھی مجھے پتا ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ یار اگر ایک بندے کا بی پی ہائی ہے تو ہم نے اس کو نمک جو ہے یہ دیکھ لیں, یہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. کھانا جب سب کا پکڑا ہوتا ہے گھر میں, تو میں کیا کرتی ہوں کہ نمک نہیں ڈالتی, نمک کے بغیر جو ہے کھانا نکال لینا ہے, اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کے لیے, گھر والوں کے لیے نمک ڈال دینا ہے. تو یہ خیال رکھنا آپ نے بھی ضروری ہے, اور صحت ہے تو سب کچھ ہے. اچھا آج جو ہے کیونکہ بات ہونے والی ہے فٹنس کی, اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھنا ہے, کس طرح سے رکھنا ہے, اور کیا کیا کرنا ہے. گرمیاں آ رہی ہیں, بات تو یہ ہے گرمیاں جتنی تیزی سے بڑھتی ہیں اتنی تیزی سے ہم ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب پی رہے ہوتے ہیں, اور وہ ٹھنڈے مشروب وہ جو ہمیں چل کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ پوچھے کتنا نقصان دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ٹھنڈے مشروب کا استعمال زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, میٹھے کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. آگے رمضان شریف آنے والا ہے, تو پھر پیاس جب لگے گی اور پھر جو ہے روزے کے بعد ہم کہیں گے یار ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب پی جائیں, تو پھر اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے, اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو بالکل ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں, اور گرمی ہے لگ رہا ہے جناب, بالکل امر علی ہے, فٹنس ٹرینر. ویلکم, خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج بھابھی نے پھڑ لیا تھا کانوں؟ بس کچھ باتوں میں کچھ کامنٹ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, گڈ. اور کیونکہ مجھے ٹائم مل گیا, نہیں تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا, تو پھر میں کہاں بات کرتی اپنے ناظرین سے. اچھا یہ بتائیں, ہم فٹنس کی بات کر رہے ہیں, اور امر یہ بتائیں جو موسم ہے گرمیوں کا, جب جو شدت اختیار کرتا ہے تو مشروبات کا استعمال بڑھ جاتا ہے, میٹھا اور چل, تو یہ کتنا نقصان دیتا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے؟ بیسیکلی آپ کی باڈی کو فلوئڈز کی ضرورت رہتی ہے, آپ کو واٹر انٹیک گریجول کرتے رہنا ہے. ایک اس میں مسکنسپشن یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 5 سے 6 لیٹر پانی پینا ہی پینا ہے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو 2 سے 3 لیٹر بہت ہے. صرف یہ کہ آپ اس کو مینس کہ اس کی مقدار کو کنٹرول کریں, تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں. سیم اسی طرح مشروبات کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ گرمی لگ رہی ہے تو آپ نے بس ٹھنڈا پینا ہے اور بہت زیادہ پینا ہے, تو آپ کو بہت زیادہ پینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ جو بھی مشروب پی رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ اس میں مطلب بہت زیادہ میٹھا نہ ہو. تو یہاں اب ہم بات کرتے ہیں فٹنس کی. میٹھا ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں یار مزاج کو بڑا خوشگوار کر دیتا ہے, تو کبھی اثر پڑتا ہے اس پہ یا نہیں پڑتا؟ میٹھا مزاج میں اور زبان میں ہی ہونا چاہیے, کھانے میں کم سے کم رہنا چاہیے. تو یعنی کہ زبان میں مٹھاس ہونا بہت ضروری ہے, تو پھر آپ کا مزاج بھی خوشگوار ہوگا, لازمی بات ہے, دوسرے لوگ خوش ہوں گے, تو یہ ضروری ہے. تو میٹھے کا زیادہ استعمال نقصان دے سکتا ہے. بالکل, میٹھے کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہی ہوتا ہے نا, تو نارمل میٹھا استعمال کرنا چاہیے. اچھا ہم بات کرتے ہیں فٹنس کی, اور فٹنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بتائیں کہ گرمیوں میں کیا کیا ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. احساس ہوتا ہے, میں بتا رہی تھی ناظرین کو, تب جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے یار ایکسرسائز بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے ڈائٹ بھی جو ہے کانشیس ہونا ضروری ہے کہ ہر چیز نہیں کھا لینی آپ نے. تو اب بتائیں کیا کرنا ہے. بیسیکلی ایکسرسائز کا تعلق موسم کے ساتھ نہیں ہے, مطلب یہ آپ کے پارٹ آف لائف ہے. آپ کو کرنا ہے, شدید سردی ہے کم سردی ہے, شدید گرمی ہے کم گرمی ہے, آپ کو کرنی ہے.
وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. انڈے کھاتے ہیں یار, میرے بیٹا آج کل بہت انڈے کھا رہا ہے اور گرمیاں ہیں, تو میں کہتی ہوں ہیٹ اپ ہو جائے گا میدا, تو میدا واقعی ہیٹ اپ ہوگا یا نہیں, میرا خیال ہے. یہ بھی ایک میتھ ہے. بیسیکلی فوڈ ڈفرینٹ انداز میں بیہیو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ چیزیں کھائیں اور آپ کو گرمی لگنی شروع ہو جائے. وہ ان کے سرٹن بیہیویئرز ہیں, سرٹن ریزنس کی وجہ سے. تو آپ ان چیزوں کو کنسیڈر نہ کریں. جو چیز آپ کو انرجی دیتی ہے اور کم کوانٹٹی میں اچھی انرجی دیتی ہے, آپ اس کو انٹیک کریں. ہاں, اگر آپ کو کوئی ایشو ہو رہا ہے, جیسے ایون موسٹلی لوگوں کو نا, ہم لوگ سنی سنائی پہ وہم میں جلدی پڑ جاتے ہیں. تو اگر آپ وہم میں پڑ رہے ہیں تو آپ اس کا آلٹرنیٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بٹ یہ نہیں کہ آپ کھانے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیں. تو یہ غلط ہے, یہ جو تاثیر والا, کچھ چیزیں جو ہے گرم تاثیر رکھتی ہیں, گرمیوں میں نہیں کھانی چاہیے, کھاؤ گے تو پرابلمس ہوگی. تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ایسا اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, تو کیا کرنا ہے, کس طرح ایکسرسائز کرنی ہے اور کیا روٹین ہونا چاہیے گرمیوں میں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ موسم چینج ہو گیا, سردیوں میں زیادہ آپ اچھی طریقے سے جو ہے ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کام میں, کسی کام میں بھی. تو یہ ایکسرسائز کتنا کرنا مشکل ہے, پسینے آپ شرابور ہیں پسینوں میں, اور پھر ایکسرسائز کرنا کتنا مشکل ہے؟ ایک تو آپ کو یہ جو ہوتا ہے کہ آپ کو صبح بہت معتدل سے ملتی ہے اور زیادہ دیر تک آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. سردیوں میں آپ اس طرح کانپتے رہیں گے, آپ نہیں کر سکتے. تو گرمیوں میں آپ کو یہ ہے, صبح آپ کو اچھی مل رہی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. شام ہے, شام کا ٹائم آپ کو مینس کے نارمل معتدل سا مل رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. رننگ, واک جو ایزی کر سکتے ہیں, پارک میں جا سکتے ہیں, بیسٹ ہے. درختوں کے اراؤنڈ اگر آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں صبح کے وقت میں تو وہ بیسٹ ہے. مینس کہ آپ کو خود اپنی روٹین کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے لیے چیزوں کو سیٹ کرنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے. خالی ہم بیٹھے رہیں گے اور جسٹ یہ دیکھتے رہیں گے اچھا بہت زیادہ گرمی ہے ابھی ہم نہیں کر رہے, بہت زیادہ سردی ہے پھر بھی نہیں کر رہے, ہم لوگ بہانے بناتے ہیں. ہاں, میرے ہسبینڈ ہر سال جوگر لاتے ہیں, سچی سے ٹریک سوٹ بھی لاتے ہیں, اور پھر ہر سال کہتے ہیں کہ یار ابھی تو ٹائم نہیں ہے, ابھی بہت ٹھنڈ ہے, ابھی نہیں ہوگی مجھ سے, اور اچھا اب بہت گرمی ہے. تو وہ حیران ہوتی ہے. اب مجھے پھر کہہ رہے تھے بی پی ہائی ہوا ان کا, اور یہ چل رہا ہے آج کل سے, تو کہتے ہیں ٹریک سوٹ عائشہ پھر لانا. تو میں کہتی ہوں یار ہر سال تو یہ نہیں سنتی ہوں, یہ نئے لاتے ہیں جوگر, تو وہ کہاں جاتے ہیں یار. تو یہ لوگ سوچتے رہتے ہیں, عمل نہیں کرتے. یہ جو چیز ہے نا, یہ روٹین یا تو آپ بچپن سے اپنی لائف اسٹائل کا حصہ بناتے ہیں, یا پھر آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے. آپ اکیلے نہیں کر سکتے. اکیلے آپ اگر آپ سوچیں بھی صحیح کہ آپ نے 1 میل واک کرنی ہے, آپ اٹھیں گے اور آپ کا دل خود ہی ختم ہو جائے گا کہ اچھا میں نہیں کرتا. تو آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, کوئی آپ کے ساتھ کرنے والا ہو, کوئی. تو کہاں سے ڈھونڈے یہ بتائیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ موٹیویشن چاہیے, کوئی آپ کو موٹیویٹ کرے, اور گھر میں ایک تو اچھا وہ ہیلدی ہے اور میں اسمارٹ سی, مجھے لگتا ہے میں اتنی کافی ہوں, اب میں مزید کیا جاگنگ کرتی پھروں یا کیا ایکسرسائز کروں. یار گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں کہ ساری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. موٹیویشن جمز اسی لیے کہ وہاں آپ کے ساتھ کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. تو پہلے دن یہی ہے کہ جم پہلے 3 دن جو ہے نا وہ مشکل ہی ہوتے ہیں. آپ کو جم گوئرز کے لیے بھی اگر آپ بالکل دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو مشکل ہوگا پہلے دن, دوسرا دن, تیسرا دن. اس کے بعد آپ کو عادت پڑنی شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کا باڈی اڈاپٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو موٹیویشن اگر آپ کو گھر سے نہیں مل رہی, پھر اٹھ کے جم چلے جائیں. جم میں آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے جیسا مل جائے گا جس کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. نہیں تو آپ گھر میں خود لیڈ کریں. رجحان کیا ہے؟ آپ ایک جم رن کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کیا بس ہم نے دیکھے بچے آج کل کے نوجوان ہی جا رہے ہیں جم میں, یہ جو ہمارے کچھ ابا جیسے ہو جاتے ہیں, بن جاتے ہیں, اب میں بھی اماں بن گئی, ایسی بات نہیں ہے, تو تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, پھر ہمارا فوکس نہیں ہوتا. تون نکلی ہوئی ہے تو نکلی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ اس سے کتنا ضروری ہے کہ ہر ایج میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا ضروری ہے کہ آپ جم جوائن کریں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ارسطو کا ایک کال ہے کہ اگر آپ نے اپنے جسم کی میکسیمم جو کیپیبلٹی ہے اس کو نہیں دیکھا تو آپ نے کیا جیا. مطلب آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ کا جسم کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے, یا آپ کی پرسنالٹی کتنا گروم کر سکتی ہے. تو آپ نے بس زندگی ضائع کی ہے, کچھ نہیں کیا. تو ہر دن آپ کے لیے ایک سارٹ آف اٹس اے نیو چیلنج کہ آپ اس کو امپروو کریں, خود میں کچھ نیا سیکھیں, کچھ نیا بدلاؤ لائیں. اور خود کو میرر میں دیکھنا, وہ جس پرسنالٹی کو آپ میرر میں دیکھتے ہیں یہ ایک بیسٹ والا آپ کے لیے موٹیویشن ہو سکتا ہے. وہ شخصیت جتنا خوبصورت یا جتنی اسٹرانگ آپ کو نظر آئے گی وہی کریکٹرسٹکس آپ باہر استعمال کریں. یہ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ میں یہی کچھ کرتی ہوں, میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی رہتی ہوں اور شکر ادا کرتی ہوں. جو مجھے کہتے ہیں لوگ ہائے اللہ عائشہ اتنی سکی ہو گئی, ہائے اللہ. اچھا یہ مجھے اکثر اب نا یہ اس طرح کے کامنٹ سننے کو ملتے ہیں جہاں میں جاتی ہوں سوشل ایونٹ پہ. تو اب تو یار بند ہیں, کچھ دن پہلے جب شادیاں میں نے اٹینڈ کی, ہائے اللہ عائشہ کیا ہو گیا تمہیں, اتنا سا منہ ہو گیا, چوزا سا تیرا منہ ہو گیا. تو میں کہتی ہوں کبھی کیمرے میں جا کر دیکھو یہ چوزا منہ جو ہے نا کتنا بڑا لگ رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے,
تو بندے کو اتنا تو ہونا چاہیے، یا اس سے بھی اسمارٹ ہونا چاہیے؟ یہ ہر بندے پہ ڈیپینڈ، آپ کی اپنی ایک چوائس ہے، آپ کو جس طرح سے اپنا آپ اچھا لگ رہا ہے آپ اسی پہ، آپ کو کسی اور کا ریویوز کی یا ویوز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مطلب آپ کسی کو یہ الاؤ ہی نہ کریں کوئی آپ کو یہ آ کے بتائے کہ آپ نے کمزور ہونا ہے یا پتلا ہونا ہے، ہو گئی ہے، پتہ نہیں بوتھا کیا ہو گیا، کیا ٹینشنیں لے رہی ہے. ویسے یہ بڑی مزے کی باتیں ہوتی ہیں جب لوگ ملتے ہیں. ہائے اللہ تمہیں کیا ٹینشن ہو گئی ہے، تو میں حیران ہوتی ہوں، حقا بکا اللہ مجھے کیا ٹینشن ہونی ہے. تو یار اس پہ بات کرتے ہیں لوگ، کس طرح اندازے لگاتے ہیں، کس طرح کچھ اگلوانا چاہتے ہیں. یار کوئی بندہ فٹ رہتا ہے، کم کھاتا ہے، تو اس میں کیا ہوا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور فٹنس ٹرینر ہو اور جناب نیوٹریشنسٹ نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، کہتے ہیں نا بیگم کا ساتھ ہے، وہ والا حال ہو گیا ہے. عفیفہ علی ہے ہمارے ساتھ. خوش آمدید، کیسی ہیں عفیفہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہیں. یہ بتائیں، یقیناً آپ کی فٹنس سے لگ رہا ہے کہ یار آپ بہت ڈائٹ کانشیس ہیں، واقعی ہیں عفیفہ؟ ڈائٹ کانشیس یو کین سے دیٹ آف کورس. جب آپ کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو فیل ینگ، آپ کو جوان رہنا ہے، خوبصورت دکھنا ہے، تو اوبیسلی یو ہیو ٹو کانشیس اباؤٹ یور ڈائٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو عفیفہ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ شدید گرمیاں آگے آنے والی ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ڈائٹ کا. دیکھیں سردیوں میں نا ہر چیز کھانے کو دل چاہتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا ویٹ بڑھتا ہے. میرا سردیوں میں ویٹ بڑھتا ہے، گرمیوں میں نہیں. گرمیوں میں دل ہی نہیں کہہ رہا ہوتا. تو گرمیوں میں کیا کھانا ہے، پھر آگے رمضان کی بات کریں گے، اس کو الگ لے کر چلتے ہیں. لیکن ابھی بتائیں کہ گرمیوں میں کیا ڈائٹ لینی ہے ہم لوگوں نے، اور جو کہتے ہیں نا غذائیت سے بھرپور بھی ہو اور مزے کی بھی ہو اور آپ کو ویک نہ کرے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ ڈائٹ ہم لے رہے ہوتے ہیں، پانی کیونکہ زیادہ انٹیک بڑھ جاتا ہے تو خوراک کہیں کم ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے اس حال؟ بالکل. دی مین تھنگ از دیٹ جو یہاں پہ میں نے جتنا آبزرو کیا ہے جتنے لوگوں کو، میرے خیال سے لوگوں کا پانی کا انٹیک یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. نہیں ہے، بالکل نہیں. سردیوں میں تو بالکل انٹیک نہیں کرتے. اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی جسم، آپ کا جو باڈی ہے بالکل پیاس نہیں فیل کر رہا، پیاسا نہیں فیل کر رہا، اس کا مطلب، اور آپ بالکل پانی بھی نہیں پی رہے اور آپ کا جسم بھی پیاس فیل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے آپ میں بہت سیویئر قسم کی ڈیہائیڈریشن ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ گرمیوں میں واٹر انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے باڈی کا 75% حصہ جو پرسنٹیج ہے وہ واٹر پہ ہے. اچھا، باڈی پہ اگر واٹر نہیں ہے تو اوبیسلی یو گاٹ رنکلز، یو گاٹ ایج لائنس، فوراً آ جاتے ہیں ایج لائنس. انفیکٹ ہماری جو خواتین جو 30 ابو ہیں، آف کورس جنہوں نے بچے پیدا کیے ہیں، جن کے اسٹریچ مارکس بہت زیادہ ہوتے ہیں ادھر ادھر، اینڈ دے آر ریئلی ویری کانشیس اباؤٹ کہ اس کو کس طرح، تو ان کو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ واٹر انٹیک کریں. اور جہاں تک گرمیوں میں ڈائٹ کا امپورٹنٹ وہ ہے تو اوبیسلی سیریلز جو ہمارے ہیں، پروٹینز ہیں، ان کو انٹیک کرنا، جو کہ ہم ابھی آگے بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کے پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ ہم کھائیں اور ہمارا ویٹ بھی گین نہیں ہو، مسلز بھی ہمارے اسٹرانگ رہیں اور ہم ینگ بھی لگے. یار یہ جوان رہنے کا تو ہر کوئی بندہ چاہتا ہے، ہر کوئی بندے کو تو مجھے پتا نہیں، بندے بھی جا رہے تو کہتے ہیں نا وہ دکھی ہوتے ہیں بیچارے، کبھی معصوم ہوتے ہیں. بس آپ جیسے معصوم مل جائیں تو کیا بات ہے. تو واقعی بندے جو ہے یا مرد حضرات اتنی کیئر نہیں کرتے، خواتین زیادہ کیئر کر رہی ہوتی ہے. یار ینگ دکھنا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، تو ڈائٹ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کو ینگ دکھانے میں. اٹس لائک میں ویسے ایک بات بتاؤں، جو خواتین ہمارے یہاں کی ہیں، جو ایشین خواتین ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ شادی ہو گئی تو ہمیں اپنی کیئر نہیں کرنی چاہیے، وچ از ویری رانگ. آئی مین آپ کی شادی ہو گئی، آپ کے بچے ہو گئے ہیں، آپ کو اپنی زیادہ کیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو زیادہ، کیونکہ یہاں پر بہت ینگ ایجز میں شادیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد خواتین اپنے آپ کو بہت لوز چھوڑ دیتی ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ شادی کے بعد ہی آپ کو اپنا زیادہ خیال رکھنا ہے، بچوں کے بعد ہی. اس لیے آپ جتنے بھی موسٹلی خواتین کو دیکھیں، باڈی بہت زیادہ فیٹ ٹیشوز باڈی میں ہر جگہ آ جاتے ہیں، باڈی پارٹس میں موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، عجیب و غریب قسم کا باڈی اسٹرکچر ہو جاتا ہے. کل بھی آئی وینٹ ٹو سم ایریا تو خواتین کو موسٹلی یہ کنسرن تھا، ہم موٹے ہو رہے ہیں، بچے ہیں اتنے سارے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وقت نہیں ہے، کیا کریں. ہمارے پاس نہیں. اسکن کیئر کا سب کے پاس وقت ہوتا ہے، جم جانے کا یا اپنے آپ کو فٹ کرنے کا بہت کم. سو بیسکلی ان کو یہی نہیں پتا کہ اپنی ڈائٹ میں ایسی کون سی چیزیں استعمال آپ کو کرنی
کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ انہانس کر سکیں اپنی ایکٹیویٹی، مسلس آپ کو زیادہ کام کر کے دے سکیں. اسکن کیئر میں ہم ڈائٹ پہ فوکس نہیں ہوتا، اسکن کیئر میں بھی وہ آپ کو کوئی کریم شریم بتا دیں تو وہ تو آپ لگا لیں گی، چلے ٹھیک ہے جی میں اچھی لگوں گی، میں گوری لگوں گی، چٹی لگوں گی، گوری بس یہ ہمارا مین ہے ایم ہی یار، یہی اور کچھ نہیں ہے. تو جب آپ فٹ نہیں ہے، یہاں گوشت ہے، یہاں گوشت ہے، یہاں چربی ہے اور اینی ہیلدی ہے تو کیا اچھی لگیں گی یار؟ بیسکلی وٹ آئی تھنک کہ ہماری جو سول ہے نا وہ اس دنیا کی نہیں ہے. بالکل. آف کورس اٹ ڈیپینڈ، اٹ کمس فرام ہیون. تو جیسے جنت میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ ینگ رہیں گے، آپ بہت زیادہ خوبصورت رہیں گے، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. تو یہی ہم جب دنیا میں ہماری سول آتی ہے تو وہ اسی وش اور ایک اس کے ساتھ آتی ہے کہ ہمیشہ ہم ینگ دکھیں، ہم کبھی بوڑھے نہ دکھیں، ہم خوبصورت دکھیں اور لمبی زندگی ہو ہماری. Isn't that? It happens always. So similarly, when we are talking about hair and we wanted کہ خوبصورت دیکھیں، اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں ان کی اسکن بہت لوز ہو جاتی ہے. سو اب بات یہ کہ وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا ڈائٹ وچ وی ہیو ٹو ٹیک آن ڈیلی روٹین بیسس، جس کی وجہ سے ایک تو آپ کا جو باڈی اسٹرکچر ہے، جو آپ کا گوشت ہے، جو آپ کی اسکن ہے وہ ٹائٹ ہو. اوپر سے آپ کو وہ جو ایک ایج کے بعد 30s کے بعد ہمیں بوٹاکس لگانے پڑ رہے ہوتے ہیں اور فلرس کرانے پڑ رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ تھوڑا سا ہٹیں اور آپ کی کنزمپشن آف فوڈ ڈیلی روٹین گھر کے کاموں میں جو ہے اتنی زیادہ ہو کہ آپ ایکٹیو محسوس کریں. اچھا ایک بات ہے، یہاں ہم بات کرتے ہیں امر گھر میں ہم خواتین بہت ورک کر رہی تھی یار. میں جتنا کام کرتی ہوں نا، آپ پوچھیں مجھے ایکسرسائز کے لیے ٹائم مجھے نہیں ملتا. اچھا میں سمجھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یار میرا ویٹ اس لیے شاید نہیں بڑھتا کہ شاید میں بہت کام کرتی ہوں، اور یہ کیا یہ ایکسرسائز میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا نہیں، بیسکلی جو آپ کی ریگولر روٹین ہوتی ہے وہ آپ کی ورک آؤٹ، آپ اس کو ورک آؤٹ میں کنسیڈر نہیں کرتے. ورک آؤٹ آپ کا ایک ڈفرینٹ انٹینسٹی کا ایک انٹرول ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، روٹینز ہوتی ہیں جو آپ نے سرٹن انٹینسٹی میں کرنی ہے. اور جو چیز آپ ریگولر کر رہے ہیں وہ آپ کی باڈی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس سے آپ کی باڈی پہ نا فرق پڑنا ختم ہو جاتا ہے. جیسے سپوز آپ 10 پش اپس اگر ڈیلی کرتے ہیں، پہلے 2 سے 3 ہفتے آپ کو بالکل فیل ہوگا، مسل ٹائٹ بھی ہو جائے گا، کریم بھی پڑ سکتا ہے، پین بھی ہوگا. اس کے بعد آپ کے لیے وہ 10 پش اپس نارمل ہونا شروع ہے، پھر وہ آپ کی روٹین کا حصہ بن جائیں گے، اس کے بعد ان کا اثر ختم ہو جائے گا. تو آپ کو گریجولی اس کو جو کاؤنٹ ہے وہ ریز کرنا پڑے گا. سیم جب آپ گھر کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے کیونکہ وہ آپ کی باڈی اڈاپٹ کر چکی ہے، عادت ہو چکی ہے. آپ کی تھک بھی رہی ہوتی ہے نا یار، گھر کے کاموں میں آپ تھک رہے ہیں اور ایکسرسائز میں آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ فریش فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو لائٹ فیل کرتے ہیں. بیسکلی گھر کے کام کرنے کے دوران باڈی ایک سائیکل کو اڈاپٹ کر چکی ہے جس میں آپ انرجی ایگزرٹ تو کر رہے ہیں، سیم انٹیک بھی اسی طرح سے وہ گین بھی کر رہی ہے. تو آپ کو جو آپ کی جو انسرشن ہے، جو آپ کا انٹیک ہے اس کو، اور پھر جو آپ کی ایگزرشن ہے اس کے درمیان اس کا جو ریشیو ہے نا، اس کو آپ کو چینج کرنا ہے. تو آپ اس کو ورک آؤٹ میں کنسیڈر کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کو ریزلٹ دینا شروع کرے گا. مینس کہ آپ انٹیک سرٹن کیلوریز کر رہے ہیں اور آپ کا، تو آپ اس کو کہیں گے کہ اب آپ کو فرق پڑ رہا ہے. اگر آپ ریگولر روٹین میں رہیں گے، لائک آپ 2000 کیلوریز انٹیک کر رہے ہیں اور 2000 کے آس پاس ہی آپ کا ایگزرشن ہے، تو آپ کو کوئی فرق، وہ آپ کا سیم رہے گا. ٹھیک ہے. تو جیسے میں جاؤں یار ویک ہو رہی ہو یار، میں نے اپنا وزن جو ہے مینٹین کر دیا کہ اتنا ہی رہنا ہے، میرا 50 ہے تو 50 رہے گا، اس سے بڑھانا نہیں ہے، اس سے گھٹانا بھی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یار میں بالکل ٹھیک ہوں، نارمل ہوں. لیکن پتہ نہیں کیوں خواتین کو یہاں کیا ہے، میں جاننا چاہوں گی کہ یہ وزن بڑھنا کتنا ضروری ہے. وہ جو موٹے موٹے چکس ہوتے ہیں نا، پیارے پیارے، وہ میرے نہیں ہے، میں کیا کروں، میرا اسٹرکچر ہی ایسا ہے. اچھا یہاں پہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں گھر کے کاموں کی، ویری انسرٹین کے خواتینوں کو یہ لگتا ہے، موسٹلی خواتین یہی کہتی ہیں ہم گھر میں اتنا کام کرتے ہیں تو پتلے کیوں نہیں ہو رہے. اٹ ڈزنٹ ہیپن. گھر کے کام آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ جھاڑو، بالکل، پوچھا، میرے خیال سے آج کل میز آ گئی ہیں، برتن دھونا، میز آ گئی، برتن دھونا، کھانا پکانا. آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ اسٹل کھڑے ہیں. آپ برتن دھو رہے ہیں، آپ اسٹل کھڑے ہیں. جھاڑو میں بہت کم آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آج کل اوپر والے جھاڑو آ گئے، آج کل آپ کا ویکیوم کلینر آ گیا، آپ کا 10,000 چیزیں ہیں ایسی جو آپ یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں گھر میں. میز آ گئی ہیں، آف کورس میز آر ورکنگ فار یو. تو گھر کے کاموں سے مجھے بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے ہیں کہ 0 انرجی لیول آپ کا وہ ہوتا ہے، یعنی اتنا کم انرجی آپ کا لگتا ہے گھر کے کاموں میں. اور انرجی اور فیٹس میں بہت ڈفرینس ہے. فیٹس ایسا آئٹم ہے ہمارے جسم کا جو بالکل آخری میں جا کے برن ہوتا ہے.
कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और बढ़ता तेजी से है ये, बढ़ता तेजी। ऑफ कोर्स आप खा रहे हैं, आई मीन एक बर्गर जो आप जाके खा रहे होते हैं किसी भी आप पिज्जा खा रहे हैं पे या पिज्जा खा रहे हैं, उसको हजम करने के लिए सिर्फ एक बर्गर, जब तक आप 2 घंटे लगातार डांस ना करें या एक्टिव मूव ना करें, आप उसको हजम नहीं कर लगा दो गाना, मैंने डांस करना है या मेरा मूड हो रहा था वार्म अप करने का, तो एग्जैक्टली तो ये जरूरी है। अच्छा, तो जहाँ तक हम बात ये कर रहे थे कि आई मीन आपकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बढ़ जाती है जिस्म की, तो ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स जो कि अगर हम यूजुअली अपनी डाइट में लें, सो इट कुड इनहांस योर वर्किंग कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से फैट्स जो हैं रेगुलेट होंगे आपकी बॉडी में, टिश्यूज पे जाएंगे और वो जल्दी डिसॉल्व होंगे। अब लेना क्या है, अब बताओ कि अगर आप फैटी हो गए हैं, मैं यही कहूंगी, हेल्दी नहीं कहूंगी, हेल्दी लोग फैटी नहीं होते, तो अब आप कैसे, एक्सरसाइज तो करनी है, और तो ये तो मस्ट है, आपने जिंदगी का एक कोई हिस्सा बनाना है। डिफरेंट एक्सरसाइज है जो आपके लोअर बॉडी पार्ट को कम करती हैं, वो अलग है, बेले को कम करना ये अलग बात है। इसमें डाइट का कॉन्शियस या डाइट में कॉन्शियस होना कितना जरूरी है, क्या लेना है क्या नहीं लेना? जी, जैसे मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि बेसिकली वी हैव सम प्रोटीन इनटेक का बहुत है, आजकल बहुत चल रहा है कि प्रोटीन लेना है, प्रोटीन डाइट करना है। सो व्हाट आर द प्रोटीन डाइट्स जिसकी वजह से जो बिल्कुल फ्राई वगैरह सब वो कर लेते हैं और चिकन या गोश्त के ऊपर रहते हैं, और वो बहुत जल्दी बेसिकली जैसे हम बात कर रहे थे, स्किन लूज हो जाती है, आपकी चेहरे में झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। इवन आजकल 25 से ऊपर के खवातीन, जो मर्द और खवातीन हजरात हैं, उनमें एजिंग लाइंस शुरू हो जाती हैं, ए लाइंस जिसको हम कहते हैं। और तो द बेस थिंग इज दैट कि आपका जो फैट्स है, जो आपकी चर्बी है, उसको बॉडी में रेगुलेट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए जिन प्रोटीन्स की हम बात करते हैं जो आपकी एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, आप घर में काम कर रहे हैं ना, आप झाड़ू दे रहे हैं, बट झाड़ू में आपकी जो है या आप पोछा लगा रहे हैं, खड़े हुए बर्तन धो रहे हैं, खाना, उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो, जिसमें आपका फैट ज्यादा से ज्यादा क्या कहना चाहिए, फैट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोगों को कहा जाता है अगर वजन कम करना है, बच्चियों को अक्सर घर में ये कहते हैं पोछा लगाना शुरू कर दो, बस वजन कम हो जाएगा तुम्हारा, ये संभालो काम। तो बच्चे इतने नखरा लोगे, हमें क्या जरूरत पड़ेगी पोछे लगाने की? फैट्स बेसिकली हमारे एनर्जी रिजर्व होते हैं, इसलिए बॉडी सब फैट को बहुत ज्यादा स्टोरेज में रखती है और सबसे लास्ट में यूज करती है। तो अगर आप ये कंसीडर करते हैं कि अच्छा आपने पोछा लगाया और आप पोछा लगा के आप कमजोर हो रहे हैं, तो उससे फैट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिस मसल पे वर्क कर रहे हैं, जो मसल ज्यादा यूज हो रहा है, लाइक आर्म्स यूज हो रहे हैं या आपकी थाई थोड़े से वो हो रहे हैं, वही आपकी एनर्जी रिजर्व तक बात जाएगी ही नहीं। तो आपको एग्जैक्टली उन पोर्शंस पे, उस एरिया पे वर्क करना है। अगर आपने लाइक बेली को कम करना है, लोअर बेली में ज्यादा फैट स्टोरेज होता है, तो आपने उसको कम करना है, तो आपको लोअर बेली के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है। लाइक आपको स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप आर्म्स का वर्कआउट करें, बाइसेप्स करें या लेग्स का वर्कआउट करें और उसके बाद आपका पेट भी कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अलग एक्सरसाइज, बिल्कुल हर बॉडी पार्ट के लिए अलग डिफरेंट वर्कआउट। ये जो है बेली के लिए एक्सरसाइज ये बतानी है, हम जानते हैं आपसे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बात हो रही थी कि बेले जो है, अपना जो पेट है, इसको कम करने के लिए क्या एक्सरसाइज की जा सकती है। वैसे खड़े होने का चांस कम है, बता दें, ऐसे बैठे बैठे बता दें क्या किया जा सकता है। मैं आसान अगर बताऊं, जो लोग बहुत ज्यादा नहीं पुशअप वगैरह नहीं, हाई नीज कर सकते हैं, मीन्स के खड़े हो, नी रेज करें, चेस्ट तक एक नी उठाएं। ये बहुत मुश्किल काम है। आप स्पीड में मत करें, जंप करके मत करें, बारी बारी करें। रेप्स बढ़ाने और ग्रेजुअल आपको 2 से 3 हफ्ते तक जाके आपने जंप पे स्टार्ट करना है। ठीक है। अब सबसे अगर कोई बंदा ओबीज है या ओवरवेट है, वो सबसे वर्स्ट चीज अपने साथ ये करेगा कि वो वर्कआउट के स्टार्ट में ही जंप करना शुरू कर दे। ठीक है, तो जंप से वाकई हो जाएगा? नहीं होगा। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप बॉडी की जो एक्सर्शन है ना, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, कल मैं एक एडवर्टीजमेंट देख रही थी, अक्सर जब आप फेसबुक पे बैठे होते हैं तो इस तरह के 3 दिन में ये आपने कहवा पीना है और देखे आपका पेट कितने कितना कम अंदर जाता है या चर्बी पिघलती है। तो मैंने कहा अल्लाह, ऐसे कौन सा कहवा आ गया जो 3 दिन में कमाल दिखा देता है?
بیسکلی ایسا اصل میں نا ہم اس طرح کے ایڈس وغیرہ میں آتے ہیں. ہوتا کیا ہے بیسکلی کہ ہمیں ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا جو باڈی کا سب سے زیادہ جو پورشن ہے وہ واٹر کے اوپر ہے. اب جب آپ یہ پی رہے ہیں اور آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے تو آپ کا فیٹس تو نہیں لوز ہونے والا, نہ وہ آپ کے فیٹس کو ریگولیٹ کرے گا آپ کی باڈی میں, ٹھیک ہے, کہ وہ انرجی کے سارٹ یوز ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ قہوہ جو ہے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کے جسم سے پانی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کے جسم سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا, obvious ہے, تو آپ کا ویٹ جو پہلے کوئی 60 kg تھا وہ آپ کو لگے گا کہ 58 kg ہو گیا, اور آپ کہیں گے کہ ارے یہ تو بڑا زبردست ورک کر رہا ہے میرے, اور 58 سے آپ 55 پہ ہو جائیں گے, 55 سے. بٹ اصل میں آپ کی اسکن الاسٹیسٹی لوز کرنا شروع ہو جائے گی, آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ ہر وقت سوئے رہیں گے, آپ میں اب نارمل قسم کی سلیپنگ ڈس آرڈرز ہونا شروع ہو جائیں گے. سو وہ ڈی ہائیڈریٹ کر رہا ہوتا ہے سمپل آپ کی باڈی کو. اٹس ناٹ لائک کہ وہ ایڈیپوز ٹیشو سے آپ کے فیٹس نکال رہا ہو یا کسی طرح سے آپ کو نارمل کر رہا ہو. سو یہ بیسکلی یہ جاننا بہت ضروری ہے. اب فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں, روزے آ رہے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یقیناً عبادات کے حوالے سے یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے ایک بڑا ہی میں کہتا ہوں بلیسنگ ہے. ہم ابھی عبادات کرتے ہیں, ڈائٹ کے حوالے سے بھی تو یہ بلیسنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جن لوگوں نے اپنا وزن کم کرنا ہے وہ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. آپ 18 گھنٹے یا 13 گھنٹے یا 14 گھنٹے جتنے بھی ہیں, کیونکہ گرمیوں کے روزے بہت لمبے ہو جاتے ہیں, اس میں آپ ایک وقفہ آ جاتا ہے, تو آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور آپ کا وزن جو ہے کم ہوتا ہے, تو کتنا اثر پڑتا ہے جب ہم فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں؟ تو اچھا, بیسکلی رمضانوں میں مجھے ایسا لگتا ہے لوگ اپنا وزن بڑھاتے ہیں, گھٹاتے ہیں بالکل. موسٹلی ہماری فیملی میں بھی لوگ رمضانوں میں بہت سوچ رہے ہوتے ہیں ڈائٹ کانشیس, رمضان آئیں گے, کیونکہ وہ ایک بریک ڈاؤن ہوتا ہے. آپ کی باڈی از اے مشین, ٹھیک ہے, اس کو ایک مہینہ یا کچھ مشین کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو ریسٹ دیا جائے. تو یہ پورا ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہماری باڈی بالکل ریسٹ میں ہوتی ہے, ہمارا اسٹمک بالکل ریسٹ میں ہوتا ہے, پیس میں ہوتا ہے, اور اس میں اس طرح کی کوئی اب نارمل جو نارمل ایکٹیویٹیز ہم دن میں گزر رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر ہوتا کیا, لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وی گوئنگ ٹو بی ویری اسمارٹ سون آفٹر اسٹارویشن, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. لوگوں نے اپنے 5-5 kg بڑھا لیتے ہیں رمضانوں کے بعد. اس کا ریزن یہی ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم دونوں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز افطاری میں لینی چاہیے وہ سحری میں لیتے ہیں, اور جو سحری میں لینی چاہیے وہ افطاری میں لیتے ہیں. بیسکلی افطاری میں آپ کو بہت لائٹ فوڈ لینا چاہیے, بہت لائٹ فوڈ. آپ فروٹ چاٹ لے لیں ہلکا پھلکا, جبکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ ہم افطاری میں بہت زیادہ واٹر انٹیک یکدم لینا شروع کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پیٹ فوراً پھولنا شروع ہو جاتا ہے. سو فوراً واٹر انٹیک بھی بہت خطرناک ہے جسم کے لیے. سو ہلکا ہلکا کھانا, آپ اس کو عادت دیں کھانے کی. فروٹ چاٹ لے لیں ہلکا سا کچھ کھجور وغیرہ رکھ لیں, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کھانا کھا کے سو جائیں. بٹ جو سحری ہوتی ہے, سحری کے بعد ہمارا اصل ایکٹیویٹی شروع ہوتا ہے, جو پورے دن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس میں ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے کنزیوم. آپ ایک گاڑی کو ہی دیکھ لینا, اگر آپ ایوننگ میں اس کو, رات میں آپ نے اس کو فیول اپ کیا تو شام تک اس کی انرجی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر صبح تک فیول اپ کیا ہے اس کو صبح سے, تو وہ آخری رات تک آپ کا ساتھ دے گی. تو سحری ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے پیٹ بھر کے کھاؤ یہاں تک کہ سفیدی نظر نہ آ جائے, یعنی اتنا کھانے کا جب آپ کو. اور اس میں ہم دیر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں, آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں, گلاس واٹر پیا یا کچھ بھی. کچھ لوگ تو بس کہتے ہیں پانی پی کے ہم نے رکھ لیا روزہ, ضرورت. ایک اور ریزن بھی ہے آج کل گرمیوں میں خاص طور پہ, سحری کر کے اس کے بعد آدھا دن تو ویسے ہی سو کے گزارتے ہیں. بالکل 3 بجے 2 بجے جاگیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے 3-4 گھنٹے افطاری میں رہ گئے, تو آپ کا روزہ کدھر سے ہوا, اور آپ نے کیا آپ کی باڈی کو لائک ورک ملا, یا کیا آپ نے اسٹارٹ کیا. کیونکہ آپ نیند کی حالت میں ہے تو باڈی آپ کی انرجی ہے ہی نہیں ایگزرشن, تو آپ کچھ بھی نہیں برن ہو رہا. اکثر لوگ نیند کر کے ہی گزارتے ہیں کہ روزہ تو گزارنا ہے, اتنا لمبا دن گزارنا ہے. ایک تو یہ والا ایز ہے کہ ہم نے آدھا دن تو ویسے ہی سو کے گزارنا ہوتا ہے. تو کیا ایکسرسائز ممکن ہے, کیا روزے میں فاسٹنگ میں ایکسرسائز کی جا سکتی ہے یا نہیں کرنی, یہ بتائیں. میں عصر کے بعد میرے جو ورک آؤٹ ٹائم ہے رمضان میں, وہ عصر سے مغرب کے درمیان ہوتا ہے, اور ہائی انٹینسٹی ہوتا ہے. صبح کو نہیں رکھا جا سکتا. صبح کو بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ سحری کرنے کے بعد بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ افطاری کے بعد بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ہماری روٹین ابھی ہمارے جو رمضان میں ٹائمنگز ہوں گی, افطاری سے لے کے سحری تک ہمارے کلاسز ہم کریں گے. جو ہمارا پرسنل ورک آؤٹ ٹائم ہوگا
وہ ہمارا جو میرا جیسے ہوگا میں عصر کے بعد سٹارٹ کر دوں گا. مینس کہ افطاری سے پہلے جتنا زیادہ میں باڈی کو ایگزرٹ کر پاؤں میں کوشش کروں گا کہ میں ایگزرٹ کروں. مینس کہ اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو اب آپ نے ہلنا بھی نہیں ہے. روزے کا مطلب ہے آپ نے جسم کو کنٹرول کرنا, بھوک وغیرہ کو اپنی لائک جو فیلنگ صبر یہی چیز سکھاتے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ نے آدھا دن سو کے گزارنا ہے اور اس کے بعد ایز دیکھنی ہے کہ کسی طرح آپ کو آسانی مل جائے, تو پھر آپ روزے کے ایکچوئل کانسیپٹ سے تو دور ہی. بالکل. دوسرا جیسے کھانے پہ بات کر رہے تھے, ہم لوگ ایک نارملی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کمپاؤنڈ فوڈز کی طرف چلے جاتے ہیں افطاری میں, کہ افطار کے وقت ہم نے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کھانی ہوتی ہے. پلیٹ بھر لینی ہے, پلیٹ بھر لینی ہے. اس کے علاوہ بفیز وغیرہ تو ویسے افطار بفیز چل رہے ہوتے ہیں, اور بفیز میں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں جگہ نہیں بھی تو تھوڑے دیر میں کھاتے ہیں, کچھ ہوتا رہے. تو ایک یہ. دوسرا پھر آپ جب کاربس کے ساتھ پانی پیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لائک ہیوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک ریزن ہے کہ آپ کا وزن بڑھتا ہے وزن کم ہونے کی بجائے. تو کرنا کیا چاہیے, جو چیزیں آپ افطاری میں, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جو آپ افطاری میں کر رہے ہیں وہ چیزیں اٹھا کے آپ سحری میں لے جائیں. جو آپ نے سحری جن چیزوں کا پلان کر رکھا تھا, جیسے آپ نے صرف پراٹھا چنے یا لسی کر رکھا تھا, اس کے ساتھ آپ افطاری کر لیں. تو سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. عفیفہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا ڈائٹ پلان کرنا ہے, کچھ بتا دو ہمیں کیا ڈائٹ میں ہونا چاہیے جو بہتر ہے ہمارے لیے. جی, رمضانوں کے حوالے سے تو کہوں گی کہ آپ لوگ پروٹین ڈائٹ میں آئیں, جو کہ ہم لوگ اکثر ہم لوگ اپنے لوگوں کو یہی پلان دے رہے ہوتے ہیں امائنوز کا. جیسے ہمارے کچھ اسینشیل اور نان اسینشیل امائنو ایسڈ ہوتے ہیں, جس میں لائسین ہے, کیراٹین ہے, کریٹینن ہے. اکثر بالوں کی ٹریٹمنٹ کرانے جا رہے ہوتے ہیں, کریٹین ٹریٹمنٹ لے لیں گے, یہ لے لیں گے, تو کسی کو یہ نہیں پتا ہو رہا ہوتا کہ ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے. اب بس ایک چیز مل گئی ہمیں, بڑے خوبصورت سے بال ہو گئے یا اسکن ہو گئے یا کچھ ہو گئے, لیکن اس کے بیسکلی وہ پروٹینز کرتے کیا ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ اگر چھوٹا سا بھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں اپنے گھر میں, جیسے دالیں ہیں, اس کا استعمال بہت زیادہ رکھیں. فش ہے, فش ہم لوگ بہت کم یوز کرتے ہیں یہاں پہ, اسپیسیفکلی یہاں پہ, جبکہ یہاں کی دریا کی جو فش ہے اٹس ویری فل آف نیوٹریشن. دریا کی فش, میٹھے پانی کی جو مچھلی ہوتی ہے وہ نمکین پانی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے, بہت سارے وجوہات کی وجہ سے. تو یہاں پہ فش کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. بہت گرمیوں میں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے یار, گرمی میں تو گرمی لگ جائے گی, پتہ نہیں یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں گرم تاثیر, یہ تو ایسا نہیں ہے. تو ہم نے فش کا استعمال کرنا ہے, کم کرنا ہے, لیکن کرنا ہے. اصل میں ہم جو مسالے جات اوپر لگاتے ہیں نا, تو وہ اس کی تاثیر کو گرم کر دیتے ہیں, وہ ہمارے اسٹمک میں تیزابیت پیدا کرتے ہیں. آپ اسٹیم لے لیں, آج کل اسٹیم کا بہت فیشن ہے, اسٹیم لے لیں آپ. اسٹیم اتنا آسان ہوتا ہے, آپ کوکر میں چڑھائیں اور 2 منٹ میں یوں تیار ہو جاتا ہے. تھینک یو عفیفہ, بہت بہت شکریہ. بہت ساری باتیں رہ گئیں عفیفہ, پھر آپ کو انشاءاللہ بلائیں گے اور آپ وقت پر آئیں گی. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے کرشی صحت کا سفر میں آپ کو. اور آج ہمارے ساتھ حکیم خلیل قوری صاحب ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید. تھینک یو حکیم صاحب, تشریف گھن کے آئے. حکیم صاحب, آج جی بیماری جیسا گال کرنے والے ہیں, میرے کو شاید لگ دے تھیا کہ ہر گھر وچ کم از کم ایک آسادے نا کہ کوئی 2 افراد کوئی ایک افراد ایسا ضرور ہوندے جی کو میدے دا مسئلہ ہوندے تھیا, میدے دی خرابی آکھ سکتے ہیں, میدے دی تیزابیت ہے, تبخیر ہے, یا اس طرح دے مسئلے جڑے گھل کے چلتے آندے. تو انہوں نے طبیعت ان لوگوں دی اکثر بوجھل راندی ہے کہ انہیں کو نیندر نہیں آندی پی ہوندی, شکوہ شکایت ہوندی کہ میرے کو رات کو نیندر نہیں آئی. تو اج اساں میدے دی خرابی تے گال کرنا لے ہیں کہ میدے دی خرابی ہے کیا, ان دی ریزن کیا بندی ہے, والا اسباب تے گال کرے سوں, علامات تے گال کرے سوں. پہلے میدے دی خرابی دے حوالے سے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. جویں تساں آکھے کہ میدے دی خرابی ہر گھر دا مسئلہ ہے, گھر ایک فرد نہیں تقریباً ہر دوجا بندہ اندے مبتلا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میدے دی خرابی یا ہاضمے دی خرابی یا ایک ڈسپیپسیا ہے. ڈسپیپسیا دراصل میدے دی خرابی ایسی خرابی ہے جن میدے دے ہاضمے دا عمل ہے وہ سست تھی ویندے, لیکن ان دے نال میدے دی ساخت یا بناوٹ کوئی فرق نہیں آتا.
اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جڑے میدے کی خرابی ہوتی ہے ان کی ساخت کوئی تبدیلی آ جاتی ہے یا ان اندر بور ہوتا ہے مطلب ایکس وائی زیڈ بہت ساری گالی کریں ایسی کوئی گل نہیں ان کوئی بھی ان کی شیپ ان کی بناوٹ کوئی فرق نہیں آتا صرف ان کا جڑا ہاضمے کا عمل ہے اندر تبدیلی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہوں دسو حکیم صاحب کہ ان کے اسباب کیا ہونے تھے کیا ریزنز ہیں میدے کی خرابی دے اسباب جڑے ہیں سارے کو پہلے خون کی کمی ٹھیک ہے خون کی خرابی خون کی خرابی ٹھیک ہے اچھا ہوں ذہن چاہتا ہے سوال کہ خون کی خرابی کا میدے نال کیا تعلق بالکل ساڈے خون 3 خلطاں ہوندے بلغم سودا صفرا ٹھیک ہے صفرا جڑا ہے ان دی ایک نارمل ان سارے دی مقدار نارمل ایک خون دے اندر موجود ہوندی ہے ٹھیک ہے صفرا جڑا ہے جی کو سبائل آدھے ہیں ان دا سٹور تھیندے پتے پتا جڑا ہے وہ جگر دے نال ہے ٹھیک ہے اگر ان دے اندر کوئی بلاکیج آ وجے تو جڑا بائل آنتاں تے ڈھاندے اور ساڑے ہاضمے دے عمل کو بہتر کریں دے اور ساڑی خوراک موجود چکنائیاں کو ہضم کریں دے وہ نہیں تھیندا ان دی وجہ کو مسا دے ہیں جنرلی طور تے کہ خون دی خرابی ٹھیک ہے ان دے بعد آوندے کینسر یا سرطان جو کو ساتھ ہیں ان دے بعد ہے جگر میدا آنتاں لبلبا ٹھیک ہے یہ چیزاں جڑے ہیں انہاں دے جڑے عمل ہیں یا انہاں دا جڑا مطلب کم ہے ان دے کمزوری آ جاندی ہے ٹھیک ہے انہاں دے افعال کمزوری آ گئی ہے جن کی وجہ کو ہاضمے کا عمل جڑا ہے وہ سست ہی گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان علاوہ دائمی قبض بھی ہے ان علاوہ ٹینشن ہے ڈپریشن ہے اعصابی کمزوری ہے ٹھیک ہے یہ ہے اچھا ان دے بعد کیا تھیندے جڑے ان دے کمی آ ویندی ان دے افعال ان دے بعد جڑے ان دے ہاضم خام رہن ان وچ کوئی تبدیلی آ ویندی ہے ٹھیک ہے میدے دا السر تھی سکدے ان دے بعد ان دے افعال تبدیلی آ ویندی اچھا جڑے افعال تبدیلی آندی ہے تے ان دے ہاضم خام رہے ان دے جڑا ہے پیپسین ہے گیسٹرک جوسز ہیں ٹھیک ہے ان جڑا ہے کمی بیشی تھی ویندی ہے جن دی وجہ کو ہاضمہ جڑا ہے وہ کمزور تھی ویندے اچھا ان دے بعد تھی ویندی ہے قبض ٹھیک ہے بیا ان دے اسباب جڑا ہے وہ ہے جوڑاں دا درد یا وجہ المفاصل دی کو ساتھ ہیں ان دے بعد فکر و فاقہ اور ڈپریشن ٹھیک ہے ان کا بھی بہت عمل دخل ہے ہاضمے کی کمزوری ان دے بعد نشہ آور شیاں دا زیادہ استعمال اگر کروں ان دے نال جڑا میدا ساڈا ہے ان ہاضمے دے عمل جڑا ہے وہ کمزوری آ میدا اپسیٹ تھی ان دے بعد اعصاب دی کمزوری ٹھیک ہے اچھا ہوں جڑے اساں فکر فاقہ ٹینشن ڈپریشن وچ رہسوں ان ویلے کیا تھی سی ساکو رات کو نیندر نہ سی جڑے نیندر نہ سی ساڈا جڑا جتنا بھی عصبی نظام ہے اعصاب دا نظام ہے وہ متاثر تھی گئے ٹھیک ہے سویرے اساں جڑے اٹھی نہ سکسوں بل جڑے اٹھی نہ سکسوں اساں سیر تے نہیں ون سکدے نہ اساں نماز پڑھ سکدے ہیں نہ اساں سیر سکدے ہیں ساڈا جسم بوجھل تھی ویسی ٹھیک ہے اچھا ان دے واسطے سیر جڑی ہے وہ ضروری ہے واک کرو اچھا اور کھانا جڑا ہے وہ بازار دا کھانا نہیں کھانا ٹھیک ہے زیادہ چکنائی والا کھانا نہیں کھانا ٹھیک ہے یہ ان دے سارے اسباب ہیں ٹھیک ہے اچھا روٹین وائز اصل جل ہاضمے دی ویسے تو ایک تھی گیا کہ خون دی خرابی دی وجہ نال بھی ہاضمہ تارا خراب تھی سکدے یا سرطان ہے وہ بھی ایک ریزن بندی ہے یعنی کہ کینسر جڑا ہے ان علاوہ میدا ہے جگر ہے آنتاں دے جڑے زخم دی اسا گال کرنے پہ السر جی کو آکھا وندے تھیا ایک مین ریزن بنن تے تڑے میدے کو اپسیٹ کر دین خراب کر دین کوئی چیزاں ہن حکیم صاحب سارے ہاتھ وچن پہ ہن اسا اپنی سوچ کو اگر پازیٹیو رکھنے ہیں اللہ کے توقع تے یقین رکھنے ہیں تے ور شاید سا کو اے میدے دی بیماری نہ تھی سی میدے دی خرابی دی دیکھو ایک تا اسا جتنا بھی ٹینشن اور ڈپریشن ہے وہ ساڈا اپنا پیدا کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے سب کو ماحول جڑا ہے کہیں دی گال سارے کو برداشت نہیں تھیندی کوئی ٹی وی تے گئے ایک دم کوئی خبر ڈٹھی ساڈ کو پسند نہ آئی ساڈا دماغ خراب تھی گیا ٹھیک ہے اچھا ول اسا پابندی نماز بذات خود ایک ایکسرسائز ہے سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے جڑے اساں واک تے نکلوں ایکسرسائز تے نکلوں اساں کوئی ذکر اذکار کر گنوں درود شریف دی کثرت کر گنوں ٹھیک ہے ان دے نال سب کو جسمانی اور روحانی دونوں فائدے تھی سی جڑے سب کو روحانی فائدہ تھی سی سارا ڈپریشن آٹومیٹک گھٹ تھی گئی سی این واسطے درود شریف کثرت نال پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا ول سیر دا معمول اساں بنا دی ٹھیک ہے ایکسرسائز سیر کو اپنی زندگی دا مطلب لوگاں دی گالی کو اگنور کرو بالکل ہر گال پیچھے نہ ٹردے پھردے رہو ٹھیک ہے یہ ہیں ان دے اسباب ٹھیک ہے ہن علامات دی گال کرے سو کیا علامات شو تھی میں تھے
اچھا یہ ساری چیزیں آبزرو کر کے دن تھے مطلب میں دیا اپنے اندر گھن گئے ہیں ٹینشن کی دی ہے ڈپریشن کی دے سے یا کوئی بھی مسئلہ ہے جی کیسا گال کرنے پیسے کہ کچھ لوگ سگریٹ نوشی زیادہ کریں نشر آور چیزیں ہونے بھی بہت ساری چیزیں ہیں پہ استعمال کریں بہت سارے سبب بڑھ میں تھے لیکن علامات کیا ہیں فیل کیا کرے سو ان فیلنگ یہ ہیں اصا عام دیتے ہیں نمبر 1 کھانا کھاون کو بعد ساری طبیعت بہت چل ٹھیک ہے بھاری پن اکثر لوگ مودے تے بھاری پن آوے سی میدا پکی ویسی میدا کے پیٹ جڑے اندر گیس بھری ویسی ٹھیک ہے اندر بعد جناب علی ساڑھے سر تے بوجھ تھی ویسی ٹھیک ہے تبخیر جو بعد ہے میدے دی تبخیر ساڑھے سر درد راون شروع تھی ویسی ٹھیک ہے قبض ساکو تھی ویسی ٹھیک ہے ہاضمہ سارا خراب تھی ویسی اچھا اندر بعد ساکو اپنے اندر ویکنیس محسوس تھی سی یہ میں لگتی تھی میں سب بہت کمزور تھی گئے ساری بھوک پیاس جڑی وہ گھٹ تھی ویسی ٹھیک ہے اندر بعد جناب علی جتنے بھی سارے قبض کے معاملات ہیں وہ تھی ویسے یہ ان دے اچھا بعض اوقات ایویں تھیندے کہ متلی آمن شروع تھی ویندی الٹی آوے سی اچھا کڈیں ایویں تھی سی ہتھا پیراں دے اندر جلن تھی ویسی اور بعض اوقات ہتھا پیراں تے خارش بھی شروع تھی ویندی کچھ لوگاں چ تھیندے اکثر نہیں تھیندا لیکن ہتھا پیراں دے اندر جلن تھی ویندی ٹھیک ہے اچھا وال اون دے بعد تک گھبراہٹ تھی سی ڈکارا کھٹے آمن شروع تھی ویسے یہ ان دے سارے اسباب جڑے ہیں ان دے سارے رہنو علامت ہیں ٹھیک ہے علامت ہیں بھوک پیاس دی تو کمی آ رہی ہے تو کھاتے دل نہ کمزوری اچھا وال بعض کتی وسیلہ اگر زیادہ تکلیف تھی ونجے تے اسا جڑے ساہ گھمسوں سب ان دے اندر بدبو محسوس ای میں لگسی وندو سب کو سڑی بدبو آندی پئی ہے جویں واڑ آندی پئی ہے او ساڈے معدے دی خرابی دا جڑا ہے وہ ایک علامت شامل ہے ٹھیک ہے اچھا وہ دیگر جڑے امراض معدہ او کیڑے کیڑے ہیں تھے دیکھو جی دیگر امراض معدہ دے وچ ایک تا تھی ویسی سینے جلن ٹھیک ہے اچھا ان دے بعد آوے سی قبض ان دے بعد آوے سی پیٹ دا اپھارا ٹھیک ہے اچھا کہتی سی اگر اساں کھانا زیادہ کھا کے دے چکنائی والا کھا کے دے انہیں ساڑے سینے جلن تھی ویسی اچھا بعض اوقات اگر اساں معدے کو خالی رکھوں معدے دے اندر جڑے گیسٹرک جوز ہیں انہاں دی زیادتی دی وجہ کولوں بھی سینے جلن تھی ویسی ٹھیک ہے اچھا دوجی تھی ویسی قبض اساں بازاری خوراک کھاسوں آٹا سفید کھاسوں بیک دی چیزاں کھاسوں اساں واک نہ کرے سوں ٹھیک ہے روٹی کھا کے دی بہ گئے اساں ٹوٹ سو پھر سنا ڈپریشن کے دا سچیندے رہ گئے یہ ساری چیزاں ساری قبض دا باعث بن سکتے سبزیاں دا استعمال نہیں کریں دے پھلاں دا استعمال نہیں کریں دے پانی دا استعمال زیادہ نہیں کریں دے یہ ساری چیزاں جڑیاں ہیں وہ سارے قبض کا باعث بن ٹھیک ہے بل کوئی خوراک ایسی ہے کہ جیڑی جڑے سارے میدے دے اندر گیس کریں دے کیونکہ میدا کمزور ہوں وہ ہضم نہیں تھی سکتی اور ایسی غذاواں جڑی ہیں انہوں کو پرہیز کرنا آلو ہے روٹی ہے بھنڈی ہے آلو ہے چنے کی دال ہے ماش کی دال ہے چٹ پٹیاں چیزیں یہ جڑی ہیں بل پیٹ ایک اپھارے دا باعث بن ٹھیک ہے اچھا اور حکیم صاحب یہ دسو کہ امراض معدہ تو بچن واسطے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے نمبر 1 قبض نہیں تھی ہونی چاہیے اندر واسطے جڑیاں چیزیں ہیں قبض کو دور کرنے والی جڑے مطلب واک کرو پانی زیادہ کرو استعمال زیادہ کرو شوربے والا خوراک استعمال زیادہ کرو ٹھیک ہے یہ چیزاں جڑی ہیں قبض نہیں تھی دینی اندر بعد جیڑی بھی غذا اسا کھاؤں وہ کو اسا اچھی طرح چبا کے کھاؤں جلدی نکلن دی کوشش نہ کرو ٹھیک ہے وہ کو اسا چبا کے کیونکہ اسا ہمیشہ جلدی ہونے ہے نا کہ جلدی کھانا کھاوے تھیا ہاں نو ہری جلدی نہیں کرنا سکون نہ کھاؤ تسلی نہ کھاؤ اور کوئی مطلب کھانے کے دوران کوئی ٹینشن والی ڈسکس نہیں کرنی سکون نہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ ٹھیک ہے اندر بعد جتنے ایسا کھانا کھاونے ان کو پیٹ بھر کے نہ کھاؤں ساری بھوک تھوڑی جی راندی ہوئے ان وقت ایسا کھانے کو چھوڑ دوں ٹھیک ہے اچھا حکیم صاحب تو ڈٹھا ہو کہ شادی بیاہ دے کھانے تو اکثر لوگ بیمار تھے اور پچھلے دیاش میں بھی بیمار تھے تو وہ عمر ایسا کچھ جلدی ہوندی ہے دیر نہ پہنچے کھانا بس لگ دے تھیا اور ٹائم تک پتا ہے ختم تھی وے تھیا میری لینڈ دے تو وہ اتھر لوگوں کو بہت زیادہ مسئلے تھے یا وہ مثالہ دار غذا زیادہ ہیں یا زیادہ کھانا دو مسئلے ہیں ہاں ایک تا ہوندی ہے جلدی بالکل اچھا ایک ہوندی افراتفری مطلب کہ سب کو پتہ نہیں والی تو کہیں لبنی ہے کہ نہیں پٹ پا کے ٹھیک ہے اچھا دوسرے اندر وچ یہ ہوندا ہے کہ اتنے 3 قسم دے 4 قسم دے کھانے ہیں اسا بغیر ترتیب نال فٹافٹ جڑے ہم کو کھا گئے ہیں اچھا کھانے جڑے ہیں وہ مختلف مطلب شکل کے ہوندے ہیں کوئی کھانے ایسے جنہیں جلدی ہضم تھی وے کوئی دیر نال ہضم تھی وے جڑے لے میدے دے اندر سارے کٹھے تھی وے تو ول میدے دے اندر گیس دا باعث بن کے
اندر واسطے خرابی پیدا کریں اور جسم میں بوجھ آوے سی میدے تے بوجھ آوے سی طبیعت بوجھل تھی وے سی سرے درد تھی وے سی کٹی ٹکارا آسن یہ سارے مسئلے مسائل جڑے ہیں وہ یہ وجوہات تو بھی تھی کیونکہ اصل شادی تے وینے اصل یہ نہیں آخنا کہ ہم سکون نہ کھا کے جتنا گنجائش پرسکون تو کوئی ہوتا نہیں نا افراتفری ہی مطلب ماحول ہی کوئی نہیں نا ہاں ماحول ہی کیا نہیں ٹھیک ہے نا اچھا اندر بعد جو ہے سا کو کھانا جڑا ہے وہ ہر طرح کا کھانا چاہیے اپنے میدے کو اصا کوئی مخصوص شاید ہوتے مطلب مطلب وہ کیا ہے کہ فرض کرو جی میں سادے پہ اسے شادی تے گئے تو مختلف کھانا گھر کا سادہ کھانا کھانے اتنا سا کچھ چکنائی والا کھانا ملا ہے اندر بعد وال سارے واسطے پرابلم کیونکہ میرا عادی نہیں ہوتا یہ واسطے جتنا بھی کھانا کھاؤں ہر طرح کا ملا جلا کے کھاؤں لیکن بھوک رکھ کے کھاؤں ٹھیک ہے سارا پیٹ نہیں بھرنا ہاں جی اوور ایٹنگ نہیں کرنی بالکل بالکل اور ورزش کو اور سیر کو اپنا معمول بنا گنوں ورزش کروں سیر کروں جڑے سیر تے ونجوں اونلے اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھن واسطے اصل ذکر اذکار کروں درود شریف دی کثرت کروں ٹھیک ہے اچھا جی اندر بعد بازاری شیاں اور جڑی غیر معیاری کھانے جی میں بیڑیاں تے ملدے ہیں چابے تے ملدے ہیں اندر تے مکھیاں ہیں مٹی گرد غبار سارا انہاں کولوں اساں بالکل پرہیز کرو ٹھیک ہے اچھا حکیم صاحب دسے سو کہ امراض معدہ یا ہاضمے کیتے کرشی دے کیڑے ادویات ہیں جڑے کہ استعمال کرنے چاہیے ہاضمے کیتے کرشی دے ادویات لیکوڈ جڑا ہے وہ ہے گیسٹوفل لیکوڈ کرشی دا گیسٹوفل لیکوڈ ٹھیک ہے اور کرشی دی گیسٹوفل ٹیبلٹ ٹھیک ہے یہ دو پروڈکٹ جڑے ہیں وہ میدے واسطے بہترین ہیں گیسٹوفل لیکوڈ کرشی دا اور کرشی دی گیسٹو ٹیبلٹ ٹھیک ہے ہن اسا گیسٹوفل دی افادیت جاننا چاہو حکیم صاحب ان دی خصوصیات اور ان دا استعمال جڑا ہے وہ کیویں کرنے پہلے تو افادیت جیسے سو گیسٹوفل دی ہے لیکوڈ دی افادیت گیسٹوفل لیکوڈ جڑا ہے یہ ساڈے اعضائے ہضم جگر معدہ لبلبا پینکریاس انہاں کو تقویت دیندے انہاں دے ذوق کو گھٹ کریندے اور ساڈے ہاضمے دے عمل کو بہتر کریندے ٹھیک ہے جی ان دے بعد جتنے بھی ہاضمے دی خرابی کلوں پیدا تھیون والی علامتیں ہیں انہاں کو دور کر ٹھیک ہے بے چینی تے پیٹ دی جڑا فوری درد کو ختم کر دیندے تھیا ٹھیک ہے اچھا جی معدے دی تیزابیت واسطے ایک استعمال کیتا بن سکدے ہتھاں پیراں دی جلن واسطے پیٹ گیس تھی ونجے تبخیر تھی ونجے اندے واسطے کچھ استعمال کیتا وندے اگر پیٹ درد ہے ان کو فوری طور تے ٹھیک کر دیندے اگر گیس تھیندے سینے تے بوجھ تھیندے اندے واسطے فائدے مند ہے ہتھاں پیراں دی جلن واسطے فائدے مند ہے ٹھیک ہے اچھا معدے دی اصلاح کر کے یہ بھوک کو بڑھا دیندے ٹھیک ہے یعنی جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تو انہاں کو چاہیے تھیا کہ گیسٹروفل جڑا لیکوڈ استعمال کریں کھانے دے دوران یا بعد ہچکی لگ ویندی ہے معدے دی خرابی دی وجہ تو تھیندی ہے اندے واسطے فائدے مند ہے کہ الٹی متلی اندے واسطے فائدے مند ہے ٹھیک ہے اور دائمی کار مستقل جن قرآن دے اندے واسطے فائدے مند ہے ٹھیک ہے جی اور باقی معدہ اور جگر دے ہضم کو بہتر کر کے ایک خون پیدا کرن واسطے ان دی افزائش کو بڑھاون واسطے بھی فائدے مند ہے ٹھیک ہے تو یعنی اے جنہاں کو کیا فیل تھیندی پئی ہے متلی آندی پئی ہے تو ان دے واسطے بہت اچھا ہے دائمی جنہاں کو قبض ہے او ان دا استعمال کرے سن تھے تے جنہاں کو ہچکی لگ ویندے تے ہچکی بند کرن واسطے تے اے اتنا استعمال کیتا وان سکدے تھیا معدے دی اصلاح کر کے تری بھوک کو ودھیندے دیکھو یہ سب تو مین مسئلہ ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں شکوا کریں سارے بالاں کو بھوک نہیں لگتی سکون نہیں لگتی بھائی بک ساری بک دی جڑی روٹین ختم تھی گئی ان دے دو وجوہات ہیں ایک تو ایک معدے دی کمزوری دی وجہ کولوں یا ہاضمے دی کمزوری دی وجہ کولوں بک نہیں لگتی اچھا بالاں وچ اکثر بک ای واسطے بند تھی ویندی ہے کہ بازار دی شیاں کھاندے جی بالکل الا بلا ہاں چاکلیٹ ٹافی چپس برگر ایکس وائی زیڈ جڑے کھاسے ان دی وجہ کولوں انہاں دا پیٹ بھری وے سی گھر والے آدھے روٹی کھاؤ وہ آدھے اساں نہیں کھاندے والو کمپلین آ کے ساکو اکثر کریندے مریض جناب کہ ساڈے بال کھانا نہیں کھاندے انہاں کو پوچھدے ہیں کہ کیا کھویندے ہو کوئی پھل نہیں کھویندے کوئی سبزیاں نہیں کھویندے گھر دی شے کوئی نہیں کھویندی بس اپنی جان چھڑاؤن واسطے پیسے دتے او کو باہر بے چھوڑا او جڑی سے مرضی کھاوے ان دا حال جڑا ہے انہاں شیاں کولوں پہلے انہاں کو منع کرو ان دے بعد ادویات استعمال کرو ٹھیک ہے اچھا حکیم صاحب یہ دسو کہ گیسٹروفل لیکوڈ دی خصوصیات کیا کیا ہیں ایک تو گیسٹروفل جو ہے تبخیر معدہ واسطے بہترین ہے ٹھیک ہے جنہاں کو مسئلہ ہے یہ بیماری ہے واسطے اکثر لوگوں کو تبخیر معدہ دا مسئلہ ہے اور جیلے تبخیر معدہ دا اٹیک تھیندے
उनके मरीज को कदें भी पॉजिटिव ख्याल नहीं आना, उनको सारे ख्यालात नेगेटिव आसन, बुरे बुरे ख्याल आसन, उनकी सोच नेगेटिव थी वैसी, उन्हें चंगा सोचना नहीं। ठीक है, ये इनकी सारे को बड़ी अलामत है। उनके वास्ते गैस्ट्रोफिल लिक्विड करशी का जड़ा है वो बेहतरीन है। अच्छा, उनके बाद जड़ा है इनका जायका जड़ा है वो बिल्कुल बेहतरीन खुश जायका, छोटे बड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। आम आवाम और अतिबा जड़े हैं वो सारे दे सारे इनको अपनी प्रैक्टिस गेन के आते हैं इनकी अफादियत और इनके जायके की वजह को, क्योंकि अक्सर मरीज जड़े हैं वो कंप्लेन करेंगे कि जायकेदार दवाई कोई नहीं, ऐसा तो खा ही नहीं सकते, खसूसन खवातीन और बालां उन्होंने को टेस्टी दवाई चाहिए, कुछ जायका चाहिए जी सुकून खा गए। ठीक है, ये वास्ते इनकी एक खसूसियत जड़ी बूटियां तैयार की गई है हकीम साहब, ये जड़ी बूटियां तैयार किया गए और इनके अंदर जोड़े इनग्रेडिएंट हैं जड़ी बूटियां हैं वो ऐसे इस्तेमाल किए गए जिन्हों की अफादियत भी ज्यादा है, शरीर असर है और वो ना ज्यादा ठंडे हैं मिजाजन ना गर्म हैं। इनको हर उम्र हर मौसम इस्तेमाल किया बन सकता है। अच्छा जी, फिर उनके बाद गैस्ट्रोफिल लिक्विड करशी का जड़ा है इनका जड़ा नुस्खा है इनका शुमार हकीम अल्लामा मोहम्मद हसन करशी शफाउल मुल्क का इनको खिताब मिला है, ये उन्होंने खास नुस्खा जात चो है। ठीक है, अच्छा करशी दी साइंस और जी इन्हों शुबा रिसर्च है और डिवेलपमेंट है उन्हें इनके उत्ते मजीद साइंसी रिसर्च करके मौजूदा दौर के मुताबिक इनके अंदर कुछ चेंज किए। ठीक है, और ये वास्ते इनकी अफादी जी है वो मजीद बेहतर थी गई है। ठीक है, यानी गैस्ट्रोफिल लिक्विड जड़ा है करशी दा जी इको सर्द या गर्म जड़ा है इन अद्वियात इन्हें शामिल नहीं की गई, क्योंकि लोग अक्सर आते हैं ना कि मौसम के हिसाब नाल पीसूं सर्दी 12 महीने 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं और हर मिजाज दे मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अक्सर लोग आते हैं कि दवाई ठंडी ना हो, दवाई गर्म ना हो, खुसूसन जेड़े तिब्बा ग्राम को लोग बंदे उनका पहले सवाल ये होंगे कि दवाई ज्यादा ठंडी तो नहीं या ज्यादा गर्म तो नहीं। ऐसी कोई गल नहीं, जेड़ा भी तबीब हो सी जेड़ी भी साड़ी करशी लेबोरेटरी है ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखेंदे हुए अपनी रिसर्च करके दवाई को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा हम तरकीब इस्तेमाल दसे सो कि किवें तरकीब नाल इस्तेमाल करने बालां को किवें इस्तेमाल करने थे और वाल क्या हदायत दे सकते हैं हवाले में। एक तो गैस्ट्रोफिल करशी का जो गैस्ट्रोफिल लिक्विड है इनके बड़ियां वास्ते 2 चम्मच सवेरे 2 दोपहर को 2 शाम को। ठीक है, खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर जरूरत पवे साकू कई वेले असा एक 2 चम्मच जड़े वो नीम गर्म पानी मिला के भी इस्तेमाल करके फौरी फायदा हासिल कर सकते हैं। बाला वास्ते एक चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम खाने को बाद असर में। ठीक है, और जी गैस्ट्रो टैबलेट है एक बड़िया वास्ते 2 गोली सुबह 2 दोपहर को 2 शाम को रोटी को बाद और बाला को एक गोली सुबह दोपहर शाम। अच्छा, गैस्ट्रो टैबलेट का एक खसूसी फायदा यह भी है ये च्यूएबल है, खुश जायका है। अगर कहीं को मतली आंदी पी हो घबराहट थी पी हो उनके वास्ते इनको चूसन के तौर पर भी इस्तेमाल किया बन सकते। खसूसन प्रेगनेंट खवातीन उन्होंने को जी मतली थी है उनके वास्ते अगर इनको चूसन वास्ते इस्तेमाल करो तो उनके वास्ते फायदेमंद है। ये साढ़े रूटीन से असं कुछ इस्तेमाल करेंगे रहने। अच्छा, उनके बाद हम इन कुछ एहतियात हैं। ठीक है, एहतियाती तदाबीर या हिदायत आ गए। एक तो जेड़े ले भी तुसा शरबत को इस्तेमाल करने शरबत जरा मौजूद है शीशे उनको अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करें। ठीक है। नंबर 2 इनको बालां दी पहुंच को दूर रखना। ठीक है, दवा को खुश्क और ठंडी जगह ते रखने। अच्छा, जेड़े चम्मच तुसा दवा गिननी है जेड़े शरबत कढ़ेंदे पे हो वो चम्मच सिन्ना ना होवे। ठीक है, गीला ना, क्योंकि उनकी जी नमी है गीलापन जड़ा है अगर वो शीशी के अंदर चला वैसी तो वो शरबत को खराब करने का बायस बन सकते हैं। और शरबत की बोतल को जेड़े इस्तेमाल करो उनके बाद उनके ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके निकल रखो। ठीक है, हकीम साहब ये दसो कि करशी के तमाम जो अद्वियात हैं गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर के जरिए तैयार किए हुए थे तो गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर क्या है कुछ हमारे नाल दसो। जिमें असा अपनी आम जिंदगी आम रूटीन अपने काम को बेहतर करने वास्ते ठीक है कुछ कवायद और जवाबित बनाने हैं ताकि साडा काम जड़ा है खुश उसलूबी न थी वजे और उनका म्यार नजर आवे। ई तरह करशी लेबोरेटरी ने अपनी दवाई दी परचेज को गिन के इंदे बनावन दी इंदी रिसर्च दी इंदी डिलीवरी दी और इंदी पैकिंग दी जी असूल बनाए
انہوں کو اصل آتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ یا سنہرے اصول. ان جتنی بھی دوائی پرچیز کی ویندی ہے ان کی صفائی ستھرائی سائنسی بنیادوں تے اور انٹرنیشنل سٹائل تے کیتی ویندی ہے. ان واسطے جڑی مشینری استعمال کیتی ویندی ہے وہ بالکل انٹرنیشنل سٹائل تے اور اچھے طریقے دی ہوندی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزوں کو جڑا ہے وہ اساں گولڈ سٹینڈرڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ سر وجہ سے آخری سوال پوچھنا چاہتے ہیں کرشی کے جڑے مصنوعات ہیں کتوں ملتے تھے, کچھ تفصیل ناظرین کو بھی دسے اس حوالے نال. کرشی دی مصنوعات جڑی ہیں وہ کہیں بھی اچھی فارمیسی میڈیکل سٹور اور دواخانے تو مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہوں جی اج کل کووڈ دا سیزن چل رہا پہ باہر منڈن واسطے سب کو پرابلم ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری باہر نہ ونو. تو اساں ایک www.karshihealthshop.com تو ایک وزٹ کروں, اتنا اساں ان بارے معلومات بھی گن سکتے ہیں اور ان آرڈر کر کے گھر بیٹھے منگوا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, زبردست. حکیم صاحب بہت شکریہ تو سب کو وقت دیتے تھے. حکیم خلیل اور سارے نال ہن تا شکریہ ایک دفعہ وال اور ان نال ہی ناظرین اساں ویندے ایک چھوٹی جی بریک تے کتھے نہ ویسے سارے نال راس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور بات تھرو آؤٹ آج ہمارے شو میں صحت کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھنا ہے. کہیں ایکسرسائز ہے, کہیں ڈائٹ ہے, اور کہیں جا کر جی گیم جو ہے وہ بھی زندگی کا ہمارے اہم حصہ ہے. اور اس پر بات کرتے ہیں, وہی بات ہے, کہا جاتا ہے کہ جہاں جس کنٹری میں یا جس شہر یا ملک میں جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں تو وہاں ہاسپٹل جو ہے وہ ویران ہوتے ہیں. تو یہاں الٹا حال ہے, یہاں جناب ہاسپٹل جو ہیں آباد ہیں اور ہمارے جو کھیل کے میدان ہیں وہ ویران ہیں. اس سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تائیکوانڈو کوچ ہیں, چیف انسٹرکٹر ہیں نیشنل تائیکوانڈو اکیڈمی ملتان کے ارشد خان سعیدی صاحب. ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ لوگ ٹھیک ہے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ان کی صاحبزادی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ تائیکوانڈو پلیئر ہیں, طوبہ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہے طوبہ؟ ٹھیک ٹھیک ٹھاک. جی, آواز نہیں نکل رہی یار طوبہ کی. ناشتہ کیا یا نہیں کیا تھا؟ کر کے آئی ہوں. کر کے آئے ہو؟ جی. تو کیا کھاتی ہیں طوبہ, کیا ڈائٹ میں لینا پڑتا ہے جب آپ تائیکوانڈو پلیئر بنتی ہیں, بلیک بیلٹ لیتی ہیں, تو کیا کرنا پڑتا ہے, کس طرح فٹ رکھنا پڑتا ہے طوبہ؟ فٹ رکھنے کا زیادہ تر ویجیٹیبلس کھانے چاہیے. ویجیٹیبلس صبح کے ٹائم میں تو چائے پراٹھا اور انڈا کھاتی ہوں. گڈ, زبردست, ہیلدی فوڈ. ہاں جی, ہیلدی فوڈ. اور دوپہر ٹائم ویجیٹیبلس تھوڑے سے فرائی کر کے وہی کھانا. تو اسپیشل ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو یا نہیں رکھنا پڑتا, جو مل گیا کھا لیا تو اوکے ہے؟ صحیح ہے, جو مل کے کھا بھی لیا اور تھوڑا سا اپنا بھی وہ کر لیا. اچھا, بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو مل گیا کھا لیا. اگر یہی جو بیٹے ہوتے ہیں نا, تو مجھے اپنے بیٹوں, 2 بیٹے جو ہیں نا, مجھے خوار کیا ان لوگوں نے, یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے مما, یہ اس چیز کو نہیں, تو یہ بڑا کانشیس ہوتے ہیں. بیٹیاں بڑی معصوم ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی, اچھا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں آپ سے, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ تائیکوانڈو ہے کیا, کیا گیم ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیں. تائیکوانڈو کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا. میں پہلے اس کی ڈیفینیشن میں جاتا ہوں کہ مارشل آرٹس لوگ بولتے ہیں. جی بالکل. مارشل اصل اس میں کہتے ہیں جس میں جنگی جنون ہو, جنگی ہتھیار ہو, یا کہ لڑائی کا عنصر پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے. وہ ہر کھیل جس میں لڑائی کا عنصر پایا جاتا ہے وہ مارشل آرٹس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے اس پاکستان میں جوڈو کراٹے کے نام سے مشہور ہے. ہاں, جب ہم تائیکوانڈو کا کوئی نام نہیں آتا, کوئی ہم گیم کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ, کوئی بھی گیم کرتے ہیں, وہ عام زبان میں جوڈو کراٹے. جوڈو جبکہ اور چیز ہے, کراٹے اور چیز ہے. جوڈو میں تھرو کیا جاتا ہے, پھینکا جاتا ہے اس میں. تو یہ تائیکوانڈو کی طرف میں آپ کو آج کرا دیتا ہوں. تائیکوانڈو ایک کورین کھیل ہے, کوریا کا یہ قومی کھیل ہے, اور اس میں یہ فوکس ہے, اس میں یہ سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. میٹرک کی صنعت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک یہ بچے یا بچیاں بلیک بیلٹس حاصل نہ کر لیں. اس کا مقصد, اس کا مینس کیا ہے, ہاتھ کا, ہمارے جو ہینڈس ہیں اس کو پنچنگ کا, اور ہماری ککس ہیں, اس کا جدید دور کے لحاظ سے استعمال. یعنی کہ جیسے جیسے ہمارا دور چینج ہوتا ہے اس میں نئی جدت آتی ہے, چینجنگ آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا کھیل ہے جو پوری دنیا میں سیکنڈ پہ آتا ہے. یعنی کہ فٹ بال کے بعد ٹینس ہے. ٹینس سے زیادہ یہ اس لیے ہے کہ یہ 200 سے زیادہ ممالک میں ہے. ٹینس جبکہ 200 ممالک میں نہیں ہے. تو یہ ایسا کھیل ہے جو پاکستان کے یہ گاؤں میں, شہر شہر میں, ہر صوبے میں, پوری ایسے ایسے جو شہر ہیں جن کو ہم نام نہیں سنا ہوتا, وہاں بھی یہ تائیکوانڈو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا یہ ہے کہ تائیکوانڈو کا جو مین مقصد ہے فٹنس کے لیے,
एक्सरसाइज मेन इसमें है कि एक्सरसाइज। ठीक है, और सेल्फ डिफेंस इसमें कितना इम्पोर्टेंट है ये बताएं। सेल्फ डिफेंस तो देखो ना, इसमें लोग इसको जब सीखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला उनका जहन ये होता है कि हम शायद लड़ाई के लिए सीखने वाले, ठीक है ना, वो तो है इसमें डिफेंस तो है इसका और लाजमी है, लेकिन उसके साथ फिटनेस वाली इसमें जरूरी है। जब तक इंसान फिट नहीं होगा तो कैसे लड़ सकता है। तो ये इसमें एक्सरसाइज ऐसे हैं जो हमारी जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाती हैं, हमारे माइंड को बढ़ाती हैं। इससे कि हम एक माशरे में एक सेहतमंद माशरा तकमील दे सकते हैं। इससे हम अपने बच्चों को इस राह पे अगर ले आए ना तो हमारा पाकिस्तान एक बहुत जबरदस्त पाकिस्तान बन जाएगा, जो हमें नई जनरेशन को जरूरत है कि हम पाकिस्तान के लिए ऐसा काम कर जाएं जो आने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद हो। तो इसलिए हम अपने तमाम बच्चों को, पूरे पाकिस्तान को इस तरह फोकस करें। ठीक है, ताइक्वांडो में किक का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? किक का इस्तेमाल इस तरह होता है कि पहले जमाने में जो ये गेम थी, ये बादशाहों की गेम थी। बादशाह आपस में ऐसी गेम कराते थे, एक की डेथ होना जरूरी होता था। तो उसको जब, क्योंकि ये इस तरह की गेम थी, उनका शुगल था बादशाहों को क्या फर्क पड़ा किसी की जान चली जाए, उन्होंने तैयार करना, एक ने फाइट हारनी, जब तक उसकी डेथ नहीं होती खत्म हो जाता। इसको नए दौर में ऐसा इसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए क्या गया। अब ये ऐसा खेल बन चुका है, जैसे हम अगर कोई फाइट्स करते हैं ना, अब फाइट्स आप देखने कोई लड़ाई करा तो किसी को अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, ठीक है, लेकिन ताइक्वांडो की लड़ाई ऐसी है कि लड़ने वाला एंजॉय कर रहा है और देखने वाला एंजॉय करता है। इसमें स्कोर पॉइंट्स होते हैं कि किसके हम स्कोर। ठीक है, ये नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है, किसी को जख्मी करना नहीं है। बात ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई भी फाइट हो तो उसमें ये है एक बंदा तो बेचारा जख्मी होता ही होता है जब दो लड़ रहे होते हैं, तो क्या उसको नुकसान हो क्या, तो ये इसमें नहीं है। इसमें चेंज की गई, एक स्पोर्ट्स के तौर पे लेके ओलंपिक्स में शामिल है ये। हाँ, गुड। इसमें और ये अगर हम इसको स्ट्रीट फाइट में लेके आते हैं उसमें थोड़े से हमारे डिफरेंट होता है, उसमें इसको ज्यादा पंचे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन फोकस ये नहीं हो कि हम सिर्फ लड़ाई के लिए हम सीख रहे हैं, अपनी फिटनेस के लिए सीखें, अपने आप को सेहतमंद बनाए और एक मुफीद शहरी बने। ठीक है, तोबा ने क्यों सीखा, तोबा को क्यों शौक हुआ, तोबा बताइए। बचपन से पापा को सिखाते देखते थे और मेरी सिस्टर भी करती हैं बड़ी, तो मुझे शौक हुआ, जैसे पापा में फंक्शंस पे लेके जाते थे। और माशाल्लाह हाफजा भी बन रही हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है। 7th क्लास के स्टूडेंट भी हैं और साथ जो है ब्लैक बेल्ट भी हैं, तो ये शौक हुआ देखकर अब्बा को। जी, पापा फंक्शंस पे लेके जाते थे हमें, जैसे ब्रेकिंग शोज होते थे, फाइट शोज होते थे, वहाँ पे लेके जाते थे, तो मुझे भी शौक था। पापा को कहा और पापा ने भी हमें कहा कि आप इस साइड पे आए, ये अच्छी चीज़ है, पापा ने किया है, तो हमने कहा चलो ठीक है, हमें बहुत शौक हुआ, फिर हमने किया। इसके अलावा जैसे गए तो हमें ज़्यादा शौक है, इसमें हमें ये भी फ़ायदा हुआ है कि हम किस पे डिपेंड नहीं रह सकते और जिस्मानी फिटनेस होती है बहुत ज़्यादा और इंजॉयमेंट बहुत करते हैं इसमें। ठीक है, तो कभी लड़ाई भी हुई? लड़ाई मौका मिला ऐसा और फिर अपने किक दिखाने के, पंच दिखाने का मौका मिला हुआ? लड़ाई तो हुई, लेकिन हमने अपने सेल्फ डिफेंस उसको किया कि नहीं इतना मतलब मार वो तो नहीं था जैसे बाबा ने बताया, लेकिन किया हुई है, काफी सारी लड़ाई स्कूल्स में भी हुई हैं। अच्छा, गुड। तो स्कूल्स में भी हुई हैं, लेकिन तो फिर तो डरती होंगी यार, तुबा से तो डरना पड़ता है। तुबा तो फाइट कर लेती हैं, ये बड़ी बात है। कुछ लोग होते हैं अपना डिफेंस नहीं कर पाते, और बच्चियां, और तो आज के जो दौर जा रहा है उसमें तो जरूरी है कि बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो ये बताएं तुबा, अब्बा सिखाने के मामले में किस तरह बन जाते हैं, इंस्ट्रक्टर किस तरह के हैं, सख्त हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, या वालिद वाला वो जो सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, क्या होता है बताओ जरा। थोड़ा सा करते हैं, जब गलत करें तो थोड़ा सा करते हैं, वरना ज्यादा नहीं। डांट पड़ती है? हाँ, क्या कर रही है तुबा? हाँ, थोड़ी सी डांट पड़ती है, डांट पड़ती है। जैसे हम करते हैं, सिस्टर भी होती है, हम इकट्ठे करते हैं ना, तो डांट पड़ती है, कहते भी हैं, लेकिन हम थोड़ा फोकस करके करते हैं कि डांट भी ना पड़े और बिल्कुल परफेक्ट कर लें हम। तो क्या कहेंगे, वाकई ये जरूरी है? नहीं, ये देखिए जो हमारी गेम है ना ताइक्वांडो, हाँ। इसमें एक अच्छा असूल है कि जब हम रिंग में जाते हैं, डोजिंग क्लब बोलते हैं हम उसको, उसमें जब हम गेम कराते हैं तो वो हमारा कोई हम रिश्ता नहीं देखते, क्योंकि एज ए स्टूडेंट्स तो उनको हमने रेगुलेशन सिखाने होते हैं। अगर वो इस पे फोकस नहीं करते तो सख्ती थोड़ी बहुत हम करते हैं, अगर ये ना करें तो वो इस चीज पे आ नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि उनको नज़्म के लिए जरूरी है कि उनको डांट भी करनी पड़े जरूर। अच्छा, पंचिंग और किकिंग की टेक्निक क्या है, कुछ बताएं हमें इस हवाले से। कुछ टेक्निक है जिस पर आप लोग लेकर चलते हैं सिखाने वालों बच्चों को या स्टूडेंट्स को, तो क्या टेक्निक्स हैं कुछ इस बारे में? पंचेस की ये होता है कि एक एक्सरसाइज के लिए हम पहले इनको फिट करते हैं, हमारे अपने बाजुओं को फिट करते हैं, एक्सरसाइज ऐसी होती है। इसमें पंचिंग के मुख्तलिफ तरीके होते हैं मारने के,
जदीद किस्म के हैं, जो फाइटिंग में होती है, ये स्टांस हमारा होता है। अब यहाँ से हम ये खड़े, अगर स्ट्रेट फाइटिंग के लिए तो स्ट्रेट यहीं से हम पंच उसको लगा सकते हैं, सेकंड पे लिए तो लगा सकते हैं। फिर टर्निंग में होते हैं, काफी सारे ऐसे होते हैं जो इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने ये डिफेंस के लिए आते हैं और पंच स्टार्ट यानी कि उस पर अटैक भी कर सकते हैं, और साथ ही हम अपने हाँ किक और साथ साथ ये पाँव का भी काम, दोनों काम जो आम बंदा होता है वो तो चलो हाथों से लड़ेगा, पकड़ेगा। हम लोग हमारे 2 पाँव होते हैं, 2 हाथ होते हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों डिफेंस में 4 चीजें जो है ये बिल्कुल में आ जाती है, बिल्कुल, यानी हथियार बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है? इसके लिए प्रैक्टिस तो डेली की बेस पे करनी पड़ती है। अगर हमने इसको कुछ अर्सा किया फिर छोड़ दिया तो वो ये इसमें परफॉर्मेंस का मसला आ जाता है, परफॉर्मेंस हमारी लूज हो जाती है। इसको मेंटेन रखने के लिए डेली ही एक्सरसाइज कम से कम 2 घंटे हमारी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो ये क्या रोड फाइट में भी मदद देती है? बिल्कुल देती, क्यों नहीं देती? देखो ना, जो आप जब ताइक्वांडो सीखेंगे इसमें कॉन्फिडेंस, सबसे पहले इत्मीनान आता है। ठीक है, अगर आम बंदा अच्छा लड़ सकता है, जो ताइक्वांडो जिसने किया तो उसे बहुत बेहतर लड़ सकता है। उसके अंदर 4 हाथ हो गए ना, 2 हाथ हो गए, 2 लेग्स होगी, और इसमें किक्स ऐसी ऐसी हैं जिसमें जितनी जिस फुट वर्किंग अच्छी होगी वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसमें जितनी उसकी फुट वर्किंग अच्छी होगी उतनी उसकी किक्स स्पीड से निकलेंगी। ये हिलजुल जो है बहुत जरूरी है, फिटनेस भी बहुत जरूरी है, इसमें आपका वजन जो है वो भी मेंटेन रहता है। यकीनन से मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर। वक्फे के बाद वापस आके कुछ किक जो है, कुछ टेक्निक्स जो है हम तूबा से सीखेंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और तूबा से सीखेंगे ट्रिक्स और टेक्निक्स सिखाएंगे। जी तूबा चलिए, बी जो संसारी आप पहुंच रही फर्स्ट पंच, दो मंजिल होगी ताइक्वान, 6 मंजिल होगी ताइक्वांडो, किबोन लीजंग फर्स्ट ब्लॉक आरिमाकी, आरिमाकी फर्स्ट ब्लॉक, मिडल ब्लॉक बेटा सेकंड ब्लॉक, उलगुल माकी, ये वो टेक्निक जिसमें ब्लॉकिंग और एक लैंग्वेज जो है मैं वो सीखने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी अपनी लैंग्वेज इसमें कुछ ब्रेकिंग है, आज तूबा आपको ब्रेकिंग भी करके दिखाएगी। बेटा चलिए, किंग ने बी आगे, ठीक है, ध्यान करना, ये 2 3 जबरदस्त। तूबा और क्या लगी हमारी किक के साथ? अच्छा, ये जरा मुझे दिखाएं, मैं भी एक मिनट ट्राई करती हूँ। क्या मैं तोड़ सकूंगी? आप भी तोड़ आपके लिए लेके मैं ये तोड़ सकूंगी? आप हिम्मत करें तो जाएगा। नहीं, तो क्या इतना है? नहीं तोड़ जाएगा। अच्छा, आज ट्राई करें, आज ट्राई करूँ तो कैसे करना है मुझे थोड़ा सा? ये जग मान, ठीक है, तो ये स्पीड से आए ना, नहीं डूब गया मेरा हाथ यार, मुमकिन नहीं है जी। चलो आपको मिडिल बेटा, स्टार्ट। वाह जबरदस्त। तो मुझे अच्छी खासी लग गई है, जो सीधी सी बात है। तो ये पता नहीं कैसे ये प्रैक्टिस यही चीज आपको हम बता रहे थे कि इसमें अब ये छोटी बच्चियां माशाल्लाह बड़ी हैं, तो इसमें उनमें ये फर्क था कि आप इनमें कॉन्फिडेंस आया। और मैं प्रैक्टिस नहीं की ना कभी, देखो ना इसमें प्रैक्टिस की, उससे क्या चेंज आया कि इसमें कॉन्फिडेंस है। आज आपके सामने ब्रेक की है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि हम जब इस फील्ड को अपनाते हैं तो ये हमारे बच्चों के लिए इंतहाई जरूरी है। ठीक है, हम इससे ये फायदा होगा कि जब हम इस फील्ड में लेके आएंगे, सिर्फ ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज कर अपना डिफेंस करेंगे, सबसे मेन चीज ये है आप बुराइयों से बचते हैं, गलत सोसाइटी से बचते हैं। तो क्या रवैयों में तब्दीली आएगी जब हम बात करते हैं दौरे हाजिर की? बच्चों के रवैयों में तब्दीली लाने के लिए कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो टीचर है उसका क्या रोल बनता है? ये आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जब हम लोगों ने ये ताइक्वांडो स्टार्ट की थी, जो हमारे टीचर हैं राजा मोहम्मद अयूब खान साहब और राजा मोहम्मद यकूब खान साहब, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने हमारी जो तरबियत की ना, इस तरह की कि हमें एक अच्छा इंसान बनाया, हमारा फोकस किया, हमारा जहन अच्छा बनाया, हमें इस तरफ जब लेके आए एक्सरसाइज की तरफ,
اس میں یہ تھا کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے تھے پھر ہم فائٹنگ کے لیے تیاری کرتے تھے اس میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، صحت. جب صحت کے لحاظ سے ہم جب سوتے ہیں تو پھر ہم برائیوں سے بچتے ہیں، منشیات سے بچتے ہیں، غلط سوسائٹی سے بچتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بظاہر تو ہم ایک ٹیکوانڈو ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقاصد کیا آ رہے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بن رہے ہیں، منشیات سے بچ رہے ہیں، غلط سوسائٹی سے بچ رہے ہیں، اسٹریٹ فائٹ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان سے بچتے ہیں، ایک مفید شہری بنتا ہے انسان. ٹھیک ہے، واہ جی واہ، زبردست بھائی، کلیپنگ ہونی چاہیے طوبہ کے لیے. میں نے ٹرائی کیا اور دیکھیں میں زخمی ہو گئی، یہ دیکھ لیں. اور طوبہ ہمت ہے تمہاری، تو توڑ لیا. تو یہ تو ایزی تھا آپ کے لیے، تو بہت ایزی تھا. تو کتنے پریکٹس کی، کتنا ٹائم لگا طوبہ؟ واقعی زخمی آپ بھی ہوئی کبھی جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو؟ شروع میں تھا لیکن اب کافی پوزیشنز پہ ہم نے کر لی ہیں بریکنگ، اور پیٹرول والے بھی کی ہوئی ہیں آگ والے، تو اتنا وہ نہیں ہوتا. کیونکہ ماربل ہوتی ہے اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں، انہوں نے لائیو کی ہے. یہاں اصل میں ایسی جگہ نہیں ہے، میں کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. تو اس میں بالکل اس میں یعنی کہ پیٹرول ڈال کے اس میں باقاعدہ آگ لگا کر اس میں باقاعدہ فنکشن میں ہم نے کی ہے. اس میں انہوں نے یہ سنل اس کو بولتے کھلے ہاتھ سے، انہوں نے اس بڑی بیٹی نے لیب خان نے دونوں نے کی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم اپنے پنجاب کی بات کرتے ہیں، اسپیشل ملتان کی بات کرتے ہیں، تو ٹیکوانڈو یہاں کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ کیا کیا سہولیات ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. یہ ٹیکوانڈو کو میں تو آپ کو پورے پاکستان سے پہلے بتاؤں گا کہ پاکستان بھی اس طرح اسٹرگل کر رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، بہت زیادہ محنت کر رہا ہے. اور جو پنجاب ہمارا تھا پچھلے پاس میں چلے جائیں، جیسے ہم لوگ سیکھ رہے تھے، ہمارے ٹیچر تھے اس وقت یہ ہمارا عروج پہ تھا، 1 نمبر پہ تھا. اب اتنا فقدان ہو گیا ہے کہ سہولیات کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے جو اسپانسر نہیں کرتی. جو ہم لوگ کسی ایونٹس میں جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اسپانسر ڈھونڈنے پڑتے ہیں یا اپنے خرچوں پہ جانا پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ گئے. تو جب پہلے کا دور ہوتا تھا اس وقت یہ کہ ہمارے ٹیچر بھی بہت محنتی اور بچے بھی بہت محنتی ہوتے تھے. اس میں ایک رویہ آج کل جو چینج آ رہا ہے نا، اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا زمانہ تھا اپنے ٹیچروں کو ایسے مانتے تھے جیسے ایک گرو کو، اپنے پیر ہوں یا ایسے والدین کی طرح ہم ان کی عزت اور دل سے عزت کرتے تھے، محبت کرتے. ابھی بھی ہمارے ٹیچر ہم ان سے ابھی جب بھی ملتے ہیں، جب بھی ان کا نام آتا ہے، جب بھی ان کا حکم آتا ہے تو ہم ان کو سر تسلیم کرتے ہیں. لیکن آج کے دور میں جو ہمارے جو نئی پود ہے نا اس میں بڑا فقدان آ گیا. یعنی سیکھنے والے کا یا سکھانے والے کا وہ ادب لحاظ نہیں، وہ اس پہ میں بات کروں گا کہ کیوں ہو رہا ہے. اصل میں جس طرح ہم نے انگلش میڈیم اسکول بنے ہمارے، اس میں یہ ہے کہ اس کو ایز اے ٹیوٹر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ بچوں کو کوئی پڑھانے کے لیے یا سکھانے کے لیے کچھ چیز ڈانٹ دیتے ہیں، دوسرے دن وہ خود ان کی پیشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے اس چیز کو خدا را ختم کریں ایز اے مسلمان، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے ہمیں یہ احترام سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے پیار کریں. جب ہم ٹیچر کو اپنے کوئی شکایت لے کے اپنے سامنے اس کی بےزتی کرائیں گے تو ہمارا معاشرہ کہاں پروان چڑھے گا، جس کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. تو بس کیا فائدہ ہوا آپ کو سیکھنے کا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہم اپنا کسی پہ ڈیپینڈ نہیں رہتے، اور جسمانی فٹنس ہوتی ہے زیادہ، اور برین ہیلتھ رہتا ہے. اس کی وجہ سے بابا جیسے برین ہیلتھ ہوا تو بابا نے کہا کہ آپ حفظ کریں، جیسے میں حفظ کر رہی ہوں اب، تو میرے صرف 5 پایا رہ گئے. تو اس لیے تو یہ بھی ہے. اور جیسے کہ آج کا جدید دور ہے کہ اس سے یہاں پہ سیکھنا چاہیے. اور جیسے کہ آج ملک کے حالات ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ لڑکوں سے لڑکیوں کو ہی ٹائیکوانڈو سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. بچیوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے، کیا کہتی ہیں آپ؟ اپنا ڈیفینڈ خود کر سکتے ہیں، کسی کو محتاج نہیں کر سکتے کہ کسی مرد کا سہارا، بھائی کو لے کے جانا ہے، کسی اور کو لے کر جانا ہے، باہر ایسے جا نہیں سکتے، کسی کا سہارا نہیں لیتا. ٹھیک ہے، اپنا ہی خود دفاع. ٹھیک ہے، یہ زبردست بات ہے. یعنی بہت ضروری ہے آج کے دور میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو یہ سکھانا ہے. ٹائیکوانڈو گیم تو الگ بات ہے کہ یہ گیم ہے، لیکن سیلف ڈیفینس جو ہے وہ بھی ہے. آپ اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے دفاع کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھی ہیں، جیسے کہ ہم روڈ کی بات کر رہے ہیں، کہیں اسٹریٹ پر ہے، کوئی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کس کو بلائیں گے، کہاں چلائیں گے؟ اگر آپ اتنے قابل ہیں، اس قابل ہیں تو یہ بڑی بات ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس کا آپ ثبوت دیکھیں کہ میری دونوں بیٹیں کاری ہیں، اور 2 میرے بیٹے سے چھوٹے ہیں، جڑوائے ہیں، 9-10 سال کے ہیں، اور وہ بلیک بیلٹ ہونے والے ہیں. ماشاء اللہ 4 میرے بچے ہیں، چاروں اسی فیلڈ میں ہیں. تو بچوں کے لیے اس طرح ہمارے معاشرے میں جب ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں ریسٹرکشن ہی ہے، بچیوں کے لیے اسپیشل ریسٹرکشن ہے. بچے جو ہیں، منڈے جو ہیں، وہ سیکھیں گے یا لڑکی کا کیا کام ہے یار؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس کو یار؟ یہ دونوں میں فالٹ آ رہے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ سیکھتے ہیں.
ٹھیک ہے. جبکہ میں نے کوریا کا بتایا کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اس میں جو بچہ ویک ہوتا ہے, جسمانی طور پہ ویک ہوتا ہے یا ذہنی طور پہ ویک ہوتا ہے, کانفیڈنس نہیں ہوتا, اس کو تو وہ لے کے آتے ہیں. جبکہ ہر بچے کے لیے ضروری ہے, بچوں کے لیے بھی ضروری ہے, بچوں کے لیے ضروری ہے. اس میں ہمارا معاشرہ اتنا اس پہ ابھی کام نہیں کر رہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف بچوں کو کرا رہے ہیں. بچوں کو بھی نہیں کراتے لوگ, بہت کم اس فیلڈ میں لے کے آتے ہیں. جس کو زیادہ شوق ہوتا ہے کہ انہوں نے فلمیں وغیرہ پہ لگا دیا ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو, بیٹھے رہے گھر جی بیٹھے رہے, کیا ضرورت پڑی ہے سیکھنے کی بچوں کو. چلو اب تو کووڈ ہے, ایک پینڈیمک چل رہا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے یا اس سے پہلے کبھی ہم نے کوشش کی اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ لگائیں یار, گیم کی گیم بھی ہے اور ساتھ جو ہے سیلف ڈیفینس بھی ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. والدین کو کیا کہنا چاہیں گے, پیرنٹس کو کیا؟ والدین سے بھی میں بتاتا ہوں, اس کے لیے حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کی طرف لوگوں کو اجاگر کرے کہ اس کے فوائد کیا ہیں, تاکہ اس پہ فوکس کرے, نیسیسری کرے. جب وہ اسکولز میں نیسیسری کر دے گی, ہماری پیریڈ کے طور پر رکھ دیا جائے, اس کو پیریڈ کے طور پہ جب رکھے گی نا بچوں کو, دیکھیں نا ایک چیز جب کسی کو بتائیں گے نہیں تو اس پود کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا, نقصان نہیں ہے. یا اس کا یہ کہ کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ان کو ایک چیز ہم بتائیں گے نہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جب ہم اس کی طرف لے کے آئیں گے, اس کے فوائد بتائیں گے, تو پھر اس طرف آئیں گے نا. تو والدین کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو جب آپ ٹیکوانڈو کے علاوہ بھی کوئی چیز بھی اپنے بچوں کو آپ پڑھائی کے لیے لے کے جاتے ہیں یا کسی چیز کے لیے لے جاتے ہیں, تو ایسے آپ اساتذہ کے پیچھے نہ لگا دیں جس کو آپ جانتے تک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے کردار کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, سب سے مین بات. تھینک یو جی ارشد صاحب, بہت بہت شکریہ. وقت بالکل شو کا ختم ہو گیا. طوبہ کیا کہیں گی اپنے جیسے بچوں کو, کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آپ کا شکریہ. شارٹ میسج کیا دینا چاہیں گی؟ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ لڑکیاں سیکھیں, بہت انجوائمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں کرنے سے, فٹنس بھی ہوتے ہیں, تو میرا مشورہ یہی ہے کہ لڑکیاں زیادہ سیکھیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات ہوئی. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.